बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। विजन लाइव स्टूडियो के दोस्तों, नाजरीन व सामीन, में आपका मेज़बान ग़ुलाम मुस्तफ़ा मौजूद हूँ इस वक्त विजन लाइव स्टूडियो में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हमारा गोल यहाँ पर कैलगरी शहर में सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ करने का मकसद ये है कि हम जो यहाँ पर एक्टिविटीज़ हो रही हैं शहर में, या फिर जो हमारे यहाँ पर टैलेंट मौजूद है इस शहर में, हम वो आप लोगों के साथ शेयर करें। जैसे कि आपको पता है कि कोविड-19 की वजह से जो दुनिया भर के मामला चल रहे हैं, लोग ज़हनी उलझनों का शिकार हैं, मायूसी फैली हुई है और दीगर मसाइल, बेशुमार दीगर मसाइल हैं। इनको हम किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से हैंडल करेंगे। इस वक्त हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं हैदर अली चुगताई भाई। जी हाँ, हैदर अली चुगताई भाई कैलगरी शहर में अरसे दराज से मुकीम हैं और इंसानियत की खिदमत, जैसे कि हमारे दीन का भी दर्स है कि इंसानियत की खिदमत एक इबादत है और अरसे दराज से ये इस इबादत में मशगूल हैं। मैं आपको मुलाकात करवाना चाहूँगा हैदर अली चुगताई भाई के साथ। हैदर भाई अपने पेशा वाराना और कायदाना सलाहियतों के लिए कैलगरी में एक मशहूर शख्सियत हैं। 2008 से पेशा वाराना और कायदाना तरबियत देते आ रहे हैं। वो ICSC टीम के डायरेक्टर की हैसियत से भी रज़ाकाराना खिदमत अंजाम दे रहे हैं। सिर्फ चंद ही लोग जानते हैं कि वो NLP का एक मुसद्दिका और प्रैक्टिशनर भी हैं। इन्होंने 100 से ज़्यादा तरबियती प्रोग्राम कामयाबी के साथ अंजाम दिए और दिमागी उलूम की टेक्नोलॉजियों के ज़रिए बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे हैं। कैलगरी में ग़ालिबन इनका पहला प्रोग्राम है जो हम अपने नाजरीन व सामीन के सामने पेश कर रहे हैं, लेकिन इससे कबल मिडिल ईस्ट में और यूरोप में वेबिनार के ज़रिए ये वहाँ के लोगों की इंसानियत की खिदमत अरसे दराज से करते आ रहे हैं। हमने सोचा कि आप क्यों ना हम कैलगरी में भी जो हमारे पाकिस्तानी या फिर जो हमारे नाजरीन व सामीन हैं, इनकी जो सलाहियतें हैं उन तक पहुँचाई जाएँ। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं हैदर अली चुगताई भाई से। अस्सलाम वालेकुम हज़रत, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। ठीक है आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज हमारे विजन लाइव स्टूडियो में आप आए और आपकी जो इंसानियत की खिदमत का जज्बा है उसको हम खराज तहसीन पेश करते हैं। और इसी जज्बे के तहत यकीनन आज हम लोग यहाँ बैठे हैं कि हम किस तरीके से इन कोविड-19 के जो मामला चल रहे हैं, हम अपने सामीन व नाजरीन या हम जो भी हैं इंसान, उनकी किस तरीके से खिदमत कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि थोड़ा सा अपना तारुफ करवाइए कि आप कैलगरी शहर में या फिर कनाडा में कब आए, आपका बैकग्राउंड क्या है, एज ए प्रोफेशन आप क्या हैं। उसके बाद हम लोग अपने मुद्दा की तरफ आएंगे। शुक्रिया बहुत जी, आपने बुलाया यहाँ पे और मुझे बात करने का मौका मिला। मैं 2006 में कनाडा में आया था और प्रोफेशनली मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और मैंने ऑयल एंड गैस फील्ड से वाबस्ता हूँ। लेकिन उसके साथ साथ मैं डिफरेंट और भी एक्टिविटीज़ करता रहता हूँ जो मेरे पैशंस हैं। हाँ। उन पैशंस में से एक है कि जो भी मैंने आज तक दुनिया में लोगों से लिया है, जो लोगों ने मेरी हेल्प की है, मैं समझता हूँ कि मुझे उस कम्युनिटी को वापस करना चाहिए। माशाल्लाह। तो मेरी अवलीन कोशिश होती है कि जो भी मैं करूं वो आगे लोगों की मदद करूं। तो उस वजह से एक और चीज़ मैं करता हूं, माइंड साइंसेस पे मैंने कोई एक्सपर्टी हासिल की थी। NLP के मैंने प्रैक्टिशनर सर्टिफिकेशन भी ली हुई हैं। तो इसके ज़रिए मैं लोगों को एडवाइस करता हूं कि वो किस तरह अपने दिमाग को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको रोकूंगा कि NLP का आपने तस्वीर किया, NLP है क्या? NLP मेरा ख्याल है कि बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन अगर मैं जिक्र करूं तो बहुत से लोग इस चीज़ से फेमिलियर होंगे। रिकी होता है, रिकी है, योगा है, टेलीपैथी है या हिप्नोटिज्म है। इन नामों से लोग फेमिलियर हैं। लेकिन एक चीज़ होती है NLP जिसको हम कहते हैं न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। ओके। ये एक ऐसी साइंस है, ऐसी आर्ट है, ऐसी नॉलेज है जिसके ज़रिए आप ये स्टडी करते हैं कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। वो अपने शऊर, लाशऊर और सबकॉन्शियस लेवल को कैसे कंट्रोल कर सकता है। ठीक है। जब आपने ये सीख लिया कि आपने इसे कैसे कंट्रोल करना है, अपने कॉन्शियस लेवल को, सबकॉन्शियस लेवल को या अनकॉन्शियस लेवल को, तो समझें कि फिर दुनिया आपके आगे है। फिर आप बसात पे जिस तरह चाहे खेल सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। जी। कामयाबी फिर आपकी अपनी टिप्स पे होती है कि आपने कैसे मूव करना है। जी। लेकिन यही वो एरिया है जिस पे लोग सबसे कम तवज्जो देते हैं। ओके।
تو آپ کس طریقے سے لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں ان جو آپ بتا رہے ہیں شعور سے؟ اس میں دو لا شعور سے شعور تک کا سفر ہمارے پروگرام کا ٹاپک ہے. جی. کس طریقے سے آپ اس کو؟ اس میں پہلے تو میں لوگوں کو یہ بتانے کی کوشش سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ کا مائنڈ ہے کیا. صحیح ہے. مائنڈ فنکشن کیسے کرتا ہے. جی. اور یہ چھوٹا سا جو اللہ تعالیٰ نے ایک کمپیوٹر ہمیں دے دیا ہے نا, اسی ایک کمپیوٹر کی وجہ سے آپ اشرف المخلوقات کہلاتے ہیں. صحیح ہے. اور اسی ایک کمپیوٹر پہ کنٹرول اللہ نے آپ کو دیا ہے, تب آپ وہ انسان ہیں جس کا حساب کتاب بھی ہونا ہے. جی. کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو لیوریج دے دی ہے کہ آپ یوز کریں اسے کیسے کر سکتے کیسے کرنا ہے. اب اس کے لیے ہوتا یہ ہے کہ اس میں تھوڑا سا ڈیپ, آپ نے کوشچن پوچھا ہے جی جی بالکل. شعور لا شعور کی بات, تو میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ ایکچولی ہیں کیا. پہلے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ چیزیں ہیں کیا. جی. جب یہ آپ کو پتہ ہوتی ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کو میں یہ بتاتا ہوں لوگوں کو کہ ان کو ہینڈل کیسے کرنا ہے. جی. آپ نے پریکٹس کیا کرنی ہے, ایکٹیویٹیز کیا کرنی ہے, جی. کس طرح آپ اپنے مائنڈ کو کنٹرول کر سکتے ہیں. صحیح ہے. تو کسی بھی چیز کو, جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر کو جا کے کہتے ہیں, سب سے پہلے ڈاکٹر کیا کرتا ہے, جی. وہ چیک کرتا ہے کہ بیماری ہے کیا, پھر وہ اپنا علاج کرتا ہے نا. صحیح ہے. اگر میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اپنے برین کو یوز کرنا ہے, اس کا مطلب ہے سب سے پہلے تو آپ کو یہ چیک کرنا ہے کہ آپ کا برین ہے کیا, وہ کس لیول پہ ہے, کہاں گیپ ہے. جی. تاکہ پھر آپ اس پہ کام شروع کریں نا. ٹھیک. تو رینڈملی تو آپ نہیں کر سکتے. نہیں ہے. تو میں لوگوں کو یہ کانشیس لیول, سب کانشیس لیول اور انکانشیس لیول کی ڈیفینیشنز آپ کہہ لیں کہ وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. جی. تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑی ڈیٹیل بتا سکتا جی ہوں. اجازت میں بالکل دوں گا, لیکن اس سے قبل کہ ہم آگے بڑھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ پروگرام جو ہے ہمارے بہت ہی اچھے دوست ہیں ایڈمنٹن میں اور البرٹا میں اور کیلگری البرٹا بھر میں اور کیلگری میں بھی حسیب رحمان بھائی ہیں جو کہ انشورنس بزنس سے منسلک ہیں اور یہاں پر عرصے دراز سے انشورنس کے معاملات کو ڈیل کر رہے ہیں. اگر آپ کو کسی بھی قسم کی گھر یا گاڑی کے انشورنس چاہیے تو آپ حسیب رحمان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کا فون نمبر ہے 587-409-6046. اگین 587-409-6046. جی ہاں, آج کے ہمارے اس پروگرام کے اسپانسر ہیں ہمارے حسیب رحمان بھائی. اگر آپ کو کبھی بھی کوئی انشورنس درکار ہو تو حسیب بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. جی ہم لوگ اب آگے بڑھ سکتے ہیں. ہاں جی, تو سب سے پہلے تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا جی. کہ آپ کے شعورز کے لیول کیا ہیں. جی. جو پہلا آپ کا لیول ہوتا ہے نا شعور کا, جس کو ہم کہتے ہیں, ہم اسے اردو میں کہیں گے لاشعور, جس کو انگلش میں کہیں گے انکانشیس. ٹھیک ہے. یہ وہ لیول ہوتا ہے کہ جو آپ کی چیزوں کو پروگرام کر کے اس نے آلریڈی آپ کے دماغ میں فیڈ کیا ہوتا ہے. صحیح ہے. اللہ رب العزت کی جانب سے پہلے تو ہاں بالکل ایسے ہی جیسے آپ نے کمپیوٹر خریدا تو اس کے اندر پہلے سے کوئی پری پروگرام چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں بلٹ ان, تاکہ آپ یوز کر سکتے ہیں نا. جی جی جی. تو اس کے اندر ایک پری پروگرام بنا ہوا ہوتا ہے ایک سرٹن لیول کا. جی. پھر اس کے بعد باقی چیزیں آپ سیکھتے ہیں ساتھ ساتھ اور وہ اس میں اسٹور ہوتی چلی جاتی ہیں. صحیح ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سب کانشیس انکانشیس لیول. انکانشیس لیول. اس سے ایک اوپر کا لیول ہوتا ہے, یہ آپ کے دماغ کا شعور کا تقریباً آپ کہہ لیں کہ 10% حصہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ سب سے کریٹیکل ہے. بالکل ایسے ہی جیسے آپ کوئی گھر بناتے ہیں تو جب اس کی پلان, جب اس کی بنیادیں ہوتی ہیں نا, بنیادیں جی جس کو آپ زندگی میں دوبارہ کبھی نہیں دیکھتے ہیں جب گھر بن جاتا ہے. جی ہاں. جی ہاں. تو لیکن اگر وہ بنیادیں مضبوط نہیں ہیں تو آپ کا گھر مضبوط نہیں ہے. صحیح بات ہے. تو یہ وہ بنیادیں ہوتی ہیں جو بن جاتی ہیں. اوکے. اور یہ میں یہ آپ کو بتاؤں کہ یہ آپ کو شاید حیرت ہوگی سن کے کہ یہ بنتی ہیں آپ کی پیدائش سے بھی پہلے سے. اچھا. جب بچے کا پہلی بار دماغ بنتا ہے, جب وہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, پیٹ میں ہوتا ہے. جی. جب اس کا دماغ بن جاتا ہے, وجود میں آ جاتا ہے, تو اس وقت سے یہ لاشعور بننا شروع ہو جاتا ہے, یہ پروگرامنگ شروع ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے پروگرامنگ آپ کی پیدائش سے کچھ مہینے پہلے سے شروع ہو جاتی ہے. اگر میں تھوڑا سا اور پیچھے جاؤں, ایک ریسرچ سے بات ثابت ہو چکی ہے کہ جو ڈی این اے ہیں جی وہ 7th جنریشن تک ٹریول کر سکتے ہیں. اچھا. تو 7 جنریشن تک آپ کے ڈی این اے ٹریول کر سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے فور فادر کے دادا کے دادا کے دادا کے کوئی جینز آپ کے اندر ہو سکتے ہیں کہ آئے ہوں.
اچھا. کبھی کبھی آپ کو ایسے لگتا ہوگا, کچھ لوگوں کو شاید ایسا لگتا ہو, آپ میں بیٹھے ہوئے اچانک یار یہ والا سین تو میرے ساتھ پہلے ہوا ہے, یا یہ جگہ اس سے ملتی جلتی جگہ میں نے کہیں دیکھی ہے. ہاں ہاں اگر دیکھی نہیں ہوتی ایکچولی آپ نے, ہاں وہ آپ کے کہیں نہ کہیں ابا نے یا اس نے کہیں دیکھی ہوگی, جی. تو اس کی وجہ سے وہ امپریشن آپ کے اوپر آ رہا ہوتا ہے. ہاں ہاں پھر جب آپ کو پتا ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے تو اس وقت ہم کیا کہتے ہیں کہ اچھی تصویریں دکھائیں, جی جی ٹینشن نہ دیں, جی, اچھے ماحول دیں. اچھا ماحول دیں. وہ کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ اس وقت بچے کا دماغ ماں کے دماغ سے کنیکٹڈ ہوتا ہے. جو وہ دیکھ رہی ہوتی ہے وہ فیڈ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ پروگرام بن رہا ہوتا ہے. اگر ایک ایسی ماں جس کے جو پریگننٹ ہے, اگر اس کے گرد جھگڑے ہوتے رہیں جی تو وہ بچے کے لاشعور میں پہلے سے جھگڑالو نیچر آ چکی ہوتی ہے. اسے بڑے ہو کے اسے کل کرنا پڑتا ہے. تو بلکہ کچھ ایسے لوگ ہیں, کچھ ایسے خاندان ہیں, کچھ ایسی نیشنز ہیں, قومیں ہیں ایسی جو یہ کرتی ہیں کہ ان دنوں میں ماں کو وہ Relax. شطرنج کھلواتی ہیں, اچھا اچھا. ماں کو میث کی پرابلم دیتی ہیں, چاہے وہ میث نہیں آتا, ماں کو وہ تیر اندازی کے مقابلوں میں حصہ دلاتے ہیں. ہاں اس سے کچھ نہیں ہوتا, وہ بچے کو ٹارگیٹو اینڈ فوکس سوچ جا رہی ہوتی ہے. بہت خوب وہ ٹرین دے رہے ہوتے ہیں, اس بچے کو ٹرین کرتے ہیں. بہت خوب. اور آپ ریسرچ کریں گے ایسی آپ کو بہت سی نیشنز ملیں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ وہ نیشنز کتنی ترقی کرتی ہیں پھر, جی کیونکہ ان کے بچے پیدائشی پہلے سے بہت کچھ سیکھ کے آتے ہیں. بالکل. تو اس کو کہتے ہیں لاشعور. آپ نے دیکھا لاشعور میں, جی کچھ لوگ ہوتے ہیں جو جنہیں ہائٹ سے ڈرتے ہیں, ہائٹ فوبیا ہوتا ہے. جی کچھ لوگوں کو ڈارکنیس فوبیا ہوتا ہے, کچھ لوگوں کو فوبیا ہوتا ہے کنفائنڈ اسپیس کا, تنگ جگہوں پہ جاتے ہوئے ڈرتے ہیں. ڈرتے ہیں, جی ہاں. میرے ابھی بھی کچھ دوست ہیں جو اپنا اپارٹمنٹ کبھی ہائٹ پہ نہیں لیتے. ہاں ہاں اڈلٹ ہو چکے ہیں, بڑے ہو چکے ہیں, لیکن وہ پھر نہیں بھی لیتے اسکیئرڈ ہیں وہ, کیونکہ ان کی لاشعور میں ایک ڈر ہے. وہ ڈر کبھی بچپن میں جب آپ چھوٹے ہوتے ہیں, اور یہ لاشعور ڈیولپ ہوتا ہے 1 سال سے لے کے, یہاں کہیں کہ پیدائش سے چند مہینے پہلے سے ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے, 7 سال تک ڈیولپ ہوتا ہے. 7 سال کے بعد اس کو بریک کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ایک بہت ہی سالڈ دیوار کو, کسی قلعے کی دیوار کو توڑنا ہے. اسی وجہ سے فلاسفرز کہہ گئے ہیں کہ مجھے آپ بچہ دے دیں 7 سال تک, اس کے بعد میں آپ کو وہ انسان بنا کے دوں گا جیسا آپ چاہتے ہیں. بہت خوب, بہت خوبصورت بات. بلکہ اگر میں اس کو اپنی مذہب سے کنیکٹ کروں, جی بالکل, مجھے ابھی تک کوئی اس کی ایویڈنس نہیں ہے, لیکن مجھے لگتا ہے, میری اسٹڈی سے لگتا ہے کہ آپ کو پتہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس علاقے کے لوگ بچے کو آیاؤں کے پاس بھیج دیتے تھے, جی کوئی چند مہینے یا کوئی چند سال کے لیے. مجھے لگتا ہے کہ لاشعوری طور پہ وہ بچے کی ٹریننگ کروانے بھیجتے تھے, کیونکہ اس کا لاشعور ڈیولپ ہو رہا تھا, تاکہ اسے زیادہ اس کی بلڈ اسٹرانگ ہو رہی ہو, اسے پتہ چلے کہ اسے زندگی میں چیلنجز ہونے, ماں کی گود میں کمفرٹ زون میں نہ رہے وہ. جی تو شاید یہ چیز ایک ہوتی ہے. تو یہ ایک لاشعور ہوتا ہے. تو اگر وہ بچپن میں, اگر کسی بچے کو آپ نے 7 سال کے اندر کی بات کر رہا ہوں, اس دوران اگر آپ کسی بچوں نے آپس میں کھیلتے ہوئے جی کسی بچے کو ایک بند کمرے میں بند کر دیا, یہاں وہ چھپا ہوا ہے اور وہیں وہ رہ گیا کسی وجہ سے, اور آپ کہیں چلے گئے یا باقی بچے چلے گئے اس جگہ سے, تو اس بچے کے دل میں وہ ڈر بیٹھ جائے گا کہ اندھیرا ہے. جیسے کچھ ماں باپ کہتے ہیں بچوں کو کہ اگر تم نے زیادہ بدتمیزی کی تو میں اس کمرے میں بند کر دوں گی. جی تو ایکچولی ماں باپ اسے فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کمرے میں جو اندھیرا ہے وہ تمہارے لیے پنشمنٹ ہے, وہ اس سے تمہیں ڈرنا چاہیے. تو ہم انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی اس بچے کے دل میں خوف پیدا کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو میں نے بڑی باتیں کی نا, لیکن جو بچہ ہوتا ہے, ہم اس کے چلتے پھرتے چھوٹے چھوٹے ایکشنز ہوتے ہیں, ان پہ ہم اکثر انہیں روک دیتے ہیں, ٹوک دیتے ہیں, یا توجہ نہیں دیتے ہیں. جی ہاں, وہ انڈائریکٹلی ہم اس بچے کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ جو تم کر رہے ہو یا تو وہ بیکار ہے یا وہ فیلئر ہے. تو اگر ہم اس طرح کا میسج بچے کے لاشعور میں دے رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بچے کو یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نئی چیزیں اٹیمپٹ نہ کرنا, ہاں فیل ہو جاؤ گے. یہ اس کا سب کانشیس لیول ڈیولپ ہونا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے 10%, لیکن اس کی اسٹرینتھ بہت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے آپ کا 80%, جسے ہم کہتے ہیں تحت الشعور اردو میں, اور انگلش میں اسے سب کانشیس کہتے ہیں. یہ ٹوٹل سب کانشیس اور ان کانشیس ملا کے 90% آپ کے برین کا بنتا ہے.
جو آپ بعد میں سب کانشیس بنا رہے ہوتے ہیں نا بچے کو، تقریباً آپ سمجھے پیدا ہونے کے بعد سے آنورڈ، جی یہ اس کی ہیبٹس کے ساتھ یا سراؤنڈنگ سے جو میں نے ابھی بات کی اس سے بن رہا ہوتا ہے. یہ ہوتا ہے اس کا لاشعور ٹوٹل. آپ کی پوری زندگی جو ہے، آپ کا جو ایکٹیو شعور ہوتا ہے، جس کا شعور کہتے ہیں، جس کو کانشیس لیول کہتے ہیں، وہ آپ کے دماغ کا صرف 10% ہوتا ہے. جیسے ابھی میں اگر بات کر رہا ہوں تو یہ میں بات کر رہا ہوں تو یہ میں کانشیس لیول پہ بات کر رہا ہوں، سوچ کے بات کر رہا ہوں. لیکن اگر بات کرتے ہوئے میرے ہاتھ ہل رہے ہیں، یہ میں نے پلاننگ سے نہیں ہل رہے، یہ میں انکانشیسلی کر رہا ہوں. جی. تو آپ کی زندگی کا، بلکہ ڈے لائف میں آپ جتنے کام کرتے ہیں اس کا 90% ٹائم آپ زندگی کا اپنے لاشعور سے یوز کر کے کرتے ہیں. آپ اونلی 10% کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو آپ کو صرف یہ پتا ہے کہ میں نے یہاں سے یہاں جانا ہے، اور آپ ساتھ والے سے بات کر رہے ہیں، لیکن آپ کی اسٹیئرنگ پکڑنا، اس کو موو کرنا، بریک سے ایکسیلریٹر، یہ سب آپ کا لاشعور پروگرامڈ ہے. اوکے. جی. اور اس پروگرام کی وجہ سے آپ کی لائف چل رہی ہے. بالکل. اب ہوتا یہ ہے کہ وہ جو لاشعور ہے نا، پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ جو آپ کے دماغ کے سیلز ہیں نا، جسے نیورون کہتے ہیں، جی. جو شعور کے سیل ہیں اسے نیورون کہتے ہیں. جو لاشعور میں آتے ہیں، جو سپورٹیو سیلز ہیں سائنس کی روح سے، اسے گلیل کہتے ہیں. صحیح. پہلے سمجھا جاتا تھا گلیل سب صرف سپورٹنگ کرتے ہیں، جو آپ کے نیورون ہیں کہ نیورون نے کیا کرنا اس کو سپورٹ کرتے ہیں. لیکن اب سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اصل میں وہ نیورون کو ڈرائیو کرتے ہیں، سپورٹ نہیں کرتے ہیں، وہ کنٹرول کرتے ہیں. وہ نیورون کو بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. اس کا مطلب ہے جو آپ لاشعور میں کر رہے ہوتے ہیں، جو پلان کر دیا آپ نے، پروگرام کر دیا، کچھ تو پروگرام پیچھے سے بن کے آیا جو آپ نے پیدائش سے پہلے یا 7 ایئر جب آپ نہیں سوچ رہے تھے کچھ، اس وقت سے آ گیا. اور باقی آپ نے جب ہوش سنبھالنا شروع کیا تو آپ نے اپنی ہیبٹس خود ڈیولپ کرنی شروع کی. جی. تو یہ ساری جو آپ نے کی 1 سال سے لے کے 7 سال تک، اور 7 سے میرے خیال ہے 12 سال تک آپ کی فاؤنڈیشن بن جاتی ہے. آپ تذکرہ کر رہے تھے کہ لاشعوری کو آپ نے اپنی باتوں میں لنک کیا اپنے دین کے ساتھ، مذہب کے ساتھ. مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ حضرت غوث الاعظم دستگیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، اگر میں غلط نہ ہوں مجھے یاد ہے، تو وہ ان کی ماں حافظہ تھیں. تو وہ ایوری ڈے جو ہے نا تلاوت کلام پاک کرتی تھیں، اور یعنی کہ جو جتنا بھی ان کو قرآن پاک یاد تھا وہ پڑھتی تھیں. اور جب بچہ پیدا ہوا، یعنی کہ حضرت غوث الاعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے اور جب مدرسے میں پہنچے وہ، تو انہوں نے، مولوی صاحب نے ان کو پڑھانا شروع کیا، پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد پورا کئی غالباً صورتیں جو ہے نا انہوں نے پڑھ کے سنا دی. یقیناً آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ لاشعوری طور پر ان کو وہ اپنی ماں کے پیٹ سے ملا سب کچھ. بالکل ایسے ہی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہ ہوتا ہے. میں آپ کو کچھ ایگزامپلز ابھی دے سکتا ہوں میں، کہ جیسے یہ بڑا کامن ایک خبر کہہ لیں آپ یا واقعہ کہہ لیں، شیخ سدیس کے بارے میں خبر مشہور ہے کہ مجھے نہیں واللہ عالم کہ کتنی سچ ہے، لیکن مجھے یہ خبر مشہور ہے کہ شیخ سدیس کی ماں اسے کہا کرتی تھی، جب بھی شیخ سدیس تنگ کرتے تھے یا کھیلتے تھے، شرارت کرتے تھے، تو ان کی ماں انہیں کہتی تھی کہ جا تجھے اللہ حرم کا امام بنا دے. ماشاء اللہ. تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ لاشعور میں جا رہا تھا میسج، جی، اور وہ آج امام بن گئے وہ. جی بالکل. اور میں آپ کو سنا میں نے واقعہ. ہاں، میں آپ کو پریکٹیکلی بتاؤں گا کہ آپ نے کچھ نہیں کرنا ہوتا، صرف اپنے لاشعور کو میسج کمیونیکیٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ آگے کیا کرنا چاہتے ہیں. میں جتنی بھی گھروں میں مائیں اور باپ ہیں، میں ان سب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو، جو آپ زندگی میں ایک اچھا انسان بنانا چاہتے ہیں، جیسا انسان بنانا چاہتے ہیں، اچھی ایگزامپل، آپ وربلی انہیں کہیں، ان کے لاشعور میں یہ میسج جائے گا. سوچیں مت. اچھا. یو ہیو ٹو ٹیل دیم. آپ کو کہنا ہے وہ، کیونکہ آپ کے کان سنتے ہیں، یہ میسج دماغ میں جاتا ہے. بالکل. اور آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ہم لوگ کوئی بھی حرکت کر رہے ہوتے ہیں، جب بڑے بیٹھے ہوتے ہیں، بچے ساتھ میں ہوتے ہیں، اور وہ ہماری طرف توجہ نہیں دے رہے ہوتے، اور وہ لٹرلی دے بھی نہیں رہے ہوتے. بالکل.
ہم بات کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا لاشعور ہمارے شعور کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ میسج لے رہا ہوتا ہے اور کبھی نہ کبھی وہ اس کو ریٹیلیٹ ضرور کرتے ہیں. بالکل پریکٹیکلی نظر آتی ہیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں بالکل. جی ہاں. تو میں بلکہ ابھی کچھ دنوں پہلے ایک یہاں پہ میں ایک ریکروٹر کے پاس گیا جی جاب کے حوالے سے. تو اس ریکروٹر نے مجھے اگلی ملاقات میں بلایا اور اگلی ملاقات میں وہ اپنے بیٹے کو بلا چکا تھا. اچھا. تو مجھے کہتا ہے کہ میرا بیٹا جو ہے وہ ڈسٹرب رہتا ہے, آپ اس کا سائیکو انالیسس کریں. اوکے. تو میں نے اس کا سائیکو انالیسس کیا اور پھر میں نے اسے کچھ چیزیں ایڈوائز کی, لڑکے کو نہیں, میں نے اس کے باپ کو کی کہ تمہیں یہ کرنا ہے, اسے کچھ نہیں کرنا ہے. جی. تم نے اس کو میسیج یہ کمیونیکیٹ کرنا ہے, یہ کچھ بھی کر رہا ہو آپ اسے سیف گارڈ ضرور کریں لیکن آپ اس کو ہر چیز میں اپریسیشن دیں. یہ کنفیوزڈ ہے, حوصلہ افزائی دیں. اس کی وجہ سے یہ جب حوصلہ ملتا ہے تو پھر یہ آگے مزید جستجو پیدا ہوتی ہے. ہمیں یہی جستجو پیدا کرنی ہوتی ہے, ہمیں اپنے مائنڈ کو میسیج دینا ہوتا ہے جی کہ آپ نے ایکچولی اب کرنا کیا ہے. ہاں ہاں. جیسے کہ اگر آپ دیکھیں گے آپ کو وہ لاشعور میں جو کرتا ہوں, جو میرے پاس کچھ لوگ آتے ہیں ہیلپ کے لیے, میں بعض اوقات کچھ لوگوں کی بچوں کی ہیلپ ہوتی ہے, بعض اوقات کچھ لوگوں کی فیملی مسائل ہوتے ہیں. اچھا. تو جب میں انہیں ہیلپ کرتا ہوں تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ ان کو صرف آپ کے مائنڈ کو کمیونیکیشن کی ایک ضرورت ہوتی ہے. صحیح. اور وہ ضرورت جو ہے اکثر لوگ ہم اگنور کر جاتے ہیں. کہ فار ایگزامپل ایک بچہ ہے جس کو بچپن میں کوئی انسیڈنٹ ہوا ہے, میں ایگزامپل دیتا ہوں اگین اندھیرے والی, کہ وہ اندھیرے میں ڈر چکا ہے. اب وہ دوبارہ سوئے گا بھی تو لائٹ جلا کے سوئے گا کیونکہ اسے ڈر لگتا ہے. جی. اب اس کی ساری زندگی میں ایسا کبھی نہیں ہوا, پھر بھی اسے ڈر لگتا ہے. بچپن میں اس کے ساتھ ایک واقعہ ہوا, اب اس ڈر کی وجہ سے وہ زندگی میں ایسی کوئی جاب کبھی نہیں کرے گا جو اندھیرے سے لنک ہو, ریلیٹ ہو. جی. ایسی کوئی اسٹڈی نہیں کرے گا جس کا اینڈ ریزلٹ اسے ایسی جاب کی طرف لے کے جا رہا ہو. وہ انٹرنلی اس کو پہلے ریجیکٹ کر رہا ہو, اس کا سب کانشیس. اوکے. اس کا سب کانشیس اسے ریجیکٹ کر دے گا کہ نہیں یہ نہیں کرنا کیونکہ اس سے تم ڈرو گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو برین دیا ہے نا, اس کا فنڈامنٹل جو ڈیزائن ہے نا, وہ ڈیزائن ہے کمفرٹ دینا آپ کو. جی. وہ ہر وقت آپ کے لیے کمفرٹ زون ڈھونڈتا ہے. جی. میں بیٹھا ہوں, مجھے کوئی آئیڈیا آیا, جو پہلی چیز میرے دماغ میں آئے گی اس آئیڈیا کے بعد جی کہ یار یہ تو فیل ہو جائے گا, ڈونٹ ٹرائی اٹ, اس کی وجہ سے تمہیں 10 گھنٹے کام کرنا پڑے گا تو تم تو تھک جاؤ گے, تو نہیں کرو یہ. مجھے پہلی چیزیں جائیں گی ساری نیگیٹو آئیں گی. تو یہ جو آئیڈیاز آئیں گے نا میرے پاس, یہ جو برین کا میسج آتا ہے یہ آپ کو کمفرٹ زون میں رکھنے کے لیے آتا ہے, کیونکہ وہ بیسیکلی ڈیزائن ہوا ہے آپ کا برین آپ کو کمفرٹ دینے کے لیے. تو آپ کا کام صرف یہ ہے کہ جو انکمفرٹیبل چیزیں ہیں ان کو اپنے لیے کمفرٹیبل شو کر دیں. مثال کے طور پہ اگر ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں, جی, افریقہ میں جو گاؤں میں یا دیہاتوں میں لوگ رہتے ہوں گے وہ لوگ ہماری طرح اتنے لگژری انداز میں کھانا بنا کے نہیں کھائیں گے. صحیح ہے. وہ جائیں گے, شکار کریں گے, پھر وہ کھائیں گے. اگر ان کو میں کمفرٹ زون میں, بلکہ میں زیادہ بہتر مثال دیتا ہوں, میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں اپنے کلائنٹس کو, جی, کہ آپ کے پاس 2 آپشن ہیں. آپ کو وہ شیر بننا ہے جو جنگل میں جس کو کھانا نہیں ملتا, جس کو کھانے کی تلاش کرنی پڑتی ہے. کبھی کبھی کھانا نہیں ملتا اسے, وہ ایسے ہی سو جاتا ہے, اس کے پاس کوئی شیلٹر نہیں ہے, سردیوں میں پرابلم ہے, اس کو رہنے کے لیے انتظام کرنا پڑتا ہے. اور ایک وہ شیر ہے جو آپ کے پاس سرکس میں پڑا ہوا ہے, اس کو ساری لگژری ہے, کمفرٹ زون میں ہے, اس کو کھانا وقت پہ مل جاتا ہے, اس کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. صحیح. کون سا شیر آپ بننا پسند کریں گے؟ اگر آپ کا برین آپ کو میسج فوراً دے گا کہ وہ سرکس والا شیر سکون میں, لیکن آپ کا دوسرا میسج آئے گا پھر وہ شیر تو نہ رہ گیا. بات ہو. تو شیر ہونے کے لیے آپ کو اپنے آپ کو انکمفرٹیبل زون میں لانا ہے.
آپ نے کبھی اس جیسے میں مثال دے رہا تھا کہ افریقہ کے جنگل میں جو لوگ ہوں گے آپ ان سے جا کے بات کریں سوچیں کہ یار یہ کیسے شکار کرتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں یہ ہمارے لیے انکمفرٹیبل ہے نا کہ ہم جائیں اس طرح جیسے یہاں پہ کیمپنگ لوگ کرتے ہیں تو تھوڑا سا انکمفرٹیبل زون میں جاتے ہیں جی ہاں تو ہمارے لیے وہ اگر وہی کیمپنگ ہم مزے سے کرتے ہیں 2 راتیں کرنی ہے 3 راتیں اگر میں آپ کو کہہ دوں کہ یار آپ کو یہاں پہ 2 مہینے ایسے ہی رہنا ہے پھر میں دیکھوں گا آپ کا کمفرٹ کیسے جاتا ہے آپ کا فن کہاں جاتا ہے بھاگیں گے آپ بھاگ جائیں گے جی ہاں لیکن وہی افریقہ کا بندہ جو ہے اس کے لیے وہ کمفرٹ زون ہے شاید وہ آپ کے لگژری کمرہ اس کے لیے کمفرٹ نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے اس ایریے کو ان چیزوں کو اپنے لیے کمفرٹ ڈکلیئر کر دیا ہاں ذہنی طور پہ ایکسیپٹ کر لیا آپ نے اس نے ذہن کو فیڈ کر دیا ہے کہ یہ تمہارا کمفرٹ ہے تو جب مجھے یہ پتا ہے کہ یہ میرا کمفرٹ ہے تو پھر میں تو وہاں پہ انجوائے کروں گا انجوائے کریں جی ہاں تو ہمیں صرف اپنے دماغ کو یہ فیڈ کرنا ہے کہ یہ جو انکمفرٹ زون ہمیں دکھائے جا رہے ہیں یہ انکمفرٹیبل نہیں ہے ہمیں یہ کمفرٹیبل زون ہے ہمیں اس میں انجوائے کرنا ہے ہمیں اپنے دماغ کو میسج دینا ہے یہ فن ہے انجوائے کریں اسے ہاں جب آپ نے یہ میسج دے دیا اپنے دماغ کو کنٹرول کر لیا یہ میسج دینے اس کی ٹرکس ہیں وہ بھی میں بات کرتا ہوں لیکن جب آپ نے یہ میسج دے دیا آپ کا برین آپ کو فالو کرنے لگ گیا پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ نے آئیڈیا سوچا اور اگلے لمحے آپ کا دماغ آپ کو بتا رہا ہوگا اس میں یہ کرنا پڑے گا تھوڑی سی محنت اسے پلان کر کے نکل لیں تو آپ کا صرف کام یہ کرنا ہے کہ اپنے برین کو آپ کیسے کنٹرول کرتے ہیں بالکل دوستوں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں موجود ہوں اس وقت ویژن لائیو اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدر علی چغتائی بھائی عرصے دراز سے یہاں پر آپ کے گھریلو مسائل ہوں یا پھر ذہنی کیفیات آپ کی حالات کی وجہ سے جو ہے نا کسی وجہ سے پریشان ہیں آپ تو ان کو حل کرنے کے لیے عرصے دراز سے حیدر علی چغتائی بھائی کیلگری میں نہ صرف کیلگری میں بلکہ یورپ میں اور مڈل ایسٹ میں بھی ویبینار کے ذریعے آپ کے مسائل کو حل کرتے آ رہے ہیں آج ہماری خوش قسمتی ہے کہ ویژن لائیو اسٹوڈیو میں حیدر علی بھائی نے ہمیں ٹائم دیا اور ہمارے جو کیلگری کے سامعین و ناظرین ہیں یا پھر ہمارے جو بھی ناظرین ہیں دنیا بھر میں ان کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کر رہے ہیں اور ٹپس دے رہے ہیں کہ آپ کس طریقے سے آپ اپنی اولاد جو ہیں آپ کے بچے ہیں ان کو کس طریقے سے کیسا ماحول پرووائڈ کریں کہ وہ ذہنی طور پر ہماری جو بات ہو رہی ہے لاشعور سے شعور تک کا سفر یہ تمام چیزیں حیدر علی بھائی آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام جو ہے وہ ہمارے حسیب رحمان بھائی ہیں انشورنس سے منسلک ہیں ان کا فون نمبر نوٹ کر لیجئے 5874096046 کسی بھی قسم کی آپ کو گھر کی انشورنس لینی ہو یا گاڑیوں کی انشورنس لینی ہو یا دیگر انشورنس آپ کو درکار ہو تو آپ رابطہ کر سکتے ہیں حسیب رحمان بھائی سے ان کا فون نمبر ہے 5874096046 جی اپنی ہم باتوں کا جو سلسلہ ہے اس کو جاری کرتے ہیں حیدر علی چغتائی بھائی کے ساتھ جی جناب ہاں جی ہم بات کر رہے تھے کہ آپ نے اپنے برین کو کنٹرول کرنا ہے سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے کہ برین کو کنٹرول کرنا ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو پھر یہ آپ کو ہمیشہ کمفرٹیبل زون میں ہی لے کے جائے گا آپ کو لگژری دکھائے گا کیونکہ جہاں پہ آپ آرام سے ہوں گے وہیں پہ آپ کے لیے کیونکہ یہ آپ کا سب سے بڑا دوست ہے فار ایگزامپل میرے پاس ایک کلائنٹ تھا پاکستان میں وہ ہیروئن پیتا تھا جی تو اس کی ہیروئن دور کرنے کے لیے کیونکہ وہ میرے دوست سرکل میں تھا وہ اسپیشلی میرے پاس علاج کے لیے آیا نہیں تھا لیکن میرا دوست لے کے آیا اسے تو ہیروئن کا کام یہ ہوتا ہے ہیروئن پیتے کا ہے یا کوئی بھی نشہ آپ اس وقت کرتے ہیں جب آپ کے ایک بار آپ نشہ کیا گیا آپ کے برین کو سکون ملا جی پھر دوسری بار نشہ کیا برین کو پھر سکون ملا پھر تیسری بار کیا جب 3-4 بار آپ کر لیتے ہیں تو وہ آپ کو نشہ آپ کا برین اس کا عادی ہو جاتا ہے اب برین کو جب بھی کوئی سٹریس ہوگی نا وہ کام کرنے ہی روک دے گا کہ مجھے وہ نشہ دے دو پہلے کیونکہ آپ نے اسے فیڈ کرنا شروع کر دیا جی ہاں تو ہم نے صرف اس کو یہ کیا کہ اب تمہیں جب بھی نشے کی ضرورت پڑے گی تو تم یہ سگریٹ پی لینا مطلب بغیر نشے والی سگریٹ نارمل پی لینا تو اس سے تمہارا سوچ چینج ہونی شروع ہو جائے گی جی اس نے یہ پریکٹس کی اور چند میرے خیال مہینے بھر پریکٹس کرنی پڑی اسے اس کے بعد وہ اس سے ہیروئن چھوٹ گئی اور وہ سگریٹ پہ آ گیا تھا اچھا یہ سارا برین کا کام تھا لیکن وہ اسٹرانگ تھا بہت سے لوگ یا شاید وہ ارلی سٹیج میں تھا جی لیکن اگر بہت ڈیپ میں ہوتے ہیں تو میڈیکل ریکوائرمنٹ بھی ہوتی ہے اس کی میڈیکل ریکوائرمنٹ اب کیوں ہوتی ہے ہاں
میں اس میں بڑی لاجیکل آپ کو بات بتاتا ہوں. جی جی بالکل. آپ کی باڈی کو نکوٹین کی ضرورت ہوتی ہے, اچھا. اور آپ کی باڈی میں ایک نکوٹین جنریٹر لگا ہوا ہوتا ہے. جب بھی ضرورت ہوتی ہے آپ کا برین اس جنریٹر کو میسج دیتا ہے کہ نکوٹین بنا لو. نکوٹین بنتی ہے اور اب یوز ہو جاتی ہے. ہاں. اب یہ بالکل ایسے ہی ہے. اس سے میں مزید فردر آگے جاؤں سے پہلے میں ایک جنرل کوشچن آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں. بلکہ میں بتاتا بھی ہوں کہ میرے پاس گاڑی ہے اور کچھ عرصے سے وہ گاڑی پارکنگ میں کھڑی ہے. صحیح ہے. تو مجھے گاڑی کے ڈیلر نے کہا کہ آپ اسے بے شک رن نہ کریں, لیکن ہفتے 10 دن میں ایک بار اسے سٹارٹ کر دیا کریں تھوڑی دیر. جی کے لیے. بالکل. میں کیوں؟ کہتا نہیں کریں گے نا تو اس کے جو اندر پائپ سسٹم ہے اس میں زنگ لگے گا, سیل ہو جائیں گے وہ سب کچھ. ٹھیک ہے. جی. تو ایسا ہوتا ہے کہ جو چیز یوز نہیں ہو رہی ہوتی اس میں زنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے, وہ نکارہ ڈکلیئر ہو جاتی ہے. ہاں. تو جب آپ کا وہ جو نکوٹین جنریٹر ہے تو آپ کو جب میسج جاتا ہے نکوٹین چاہیے, آپ کی باڈی کو جب چاہیے ہوتی ہے تو وہ نکوٹین جنریٹر کو میسج جاتا ہے اور جنریٹر نکوٹین بنا دیتا ہے. لیکن جو لوگ بہت زیادہ کیفین پیتے ہیں یا سگریٹ پیتے ہیں تو نکوٹین وہ آؤٹ سائڈ سے لے رہے ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ آپ کی باڈی کے اندر جو نکوٹین کے نیڈ ہے وہ کہاں سے فل ہو رہی ہے؟ آؤٹ سورس ہو گئی ہے, وہ باہر سے آ رہی ہے. اور بلکہ نہ صرف آ رہی ہے آپ کی ضرورت پوری کر رہی ہے بلکہ وہ ایکسٹرا ہے, تو وہ آپ کے اندر اسٹوریج میں بھی آ رہی ہے. تو اب جب بھی میسج جاتا ہے کہ نکوٹین چاہیے تو برین کا میسج بجائے جنریٹر کے ایک چیک بن جاتا ہے کہ پہلے چیک کرو اسٹوریج میں ہے یا نہیں ہے. تو اسٹوریج میں نکوٹین پڑی ہوتی ہے, وہ لے لیتا ہے, تو وہ جنریٹر یوز نہیں ہوتا. ایک عرصے کے بعد برین کہتا ہے کہ یار وہ جنریٹر کی اب ضرورت ہے نہیں, شٹ اٹ آف. شٹ اٹ آف. ہاں. وہ جنریٹر پھر کبھی کام نہیں کرے گا آپ کا, کیونکہ برین نے اسے شٹ کر دیا. اسی وجہ سے میرے کچھ ایسے بھی کلائنٹس تھے جن کو ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا, ڈاکٹر مجھ سے زیادہ بہتر جانتے اس چیز میں, کہ آپ سگریٹ بالکل ختم نہ کیجیے گا, آپ دن میں 1 لے لیا کریں. اچھا. بیکاز بہت زیادہ عادی تھے ان کی بات ہو رہی ہے. بیکاز آپ کے اندر سے جو نکوٹین جنریٹر کا سسٹم ہے وہ بند ہو گیا ہے. اوکے. تو آپ کا برین آٹومیٹکلی, کیونکہ وہ پروگرامڈ ہے, تو وہ آٹومیٹکلی بہت سی چیزیں کھول دیتا ہے یا بند کر دیتا ہے. جس طرح جنریٹر بند ہوا ہے اسی طرح بہت سی چیزیں وہ آپ کے لیے انسٹال بھی کر دیتا ہے کہ یار اس بندے کو ہر وقت ضرورت ہوتی ہے, کوئی کام لیتا ہے, یہ اس چیلنج فیس کرنے والا بندہ ہے, اس کو ایکسٹرا انرجی کی ضرورت ہے, تو وہ انرجائزر بھی لگا دیتا ہے جو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, لیکن آپ نے اسے فیڈ کیا ہے. فیڈ کیا آپ نے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ برین کنٹرول کرنے سے حاصل کر سکتے ہیں. اور برین کنٹرول کرنے کا طریقہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ نے صرف وہ پریکٹس کر کے وہ میسج دینا ہوتا ہے. ہاں. اور وہ میسج دینے سے پہلے, مطلب اس لیول پہ اگر جانے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک چیز اور بتا دوں. جی جی بالکل. NLP کے ریفرنس سے, جو نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ ہے, جی. اس کے ریفرنس سے کچھ ایک بیچ میں فیکٹر اور امپورٹنٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں فلٹر, برین فلٹرز. ہاں. جو میں نے ابھی بتایا نا کہ آپ کے لاشعور کی جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے آپ کی بچپن سے, تو وہ بچہ نہیں بھی دیکھ رہا ہوتا, ایون کہ وہ بچہ گود میں. بلکہ میں آپ کو بڑی انٹرسٹنگ بات بتاؤں. جی جی. جب آپ بچے ہوتے ہیں نا, چھوٹے ہوتے ہیں, جی. آپ کا برین جو ہے اس وقت آپ کا شعور سے زیادہ, بالکل چھوٹا بچہ ہے اس کا کیا شعور کام کرے گا؟ نہیں. اس وقت آپ کا 90% آپ کا لاشعور اور سب شعور کام کر رہا ہوتا ہے. وہ کام کر رہا ہوتا ہے. تو وہ سارے میسیجز لے رہا ہوتا ہے. NLP کی لینگویج میں یا NLP کے کورسز کے اندر ہم ایک چیز ضرور انسٹرکٹ کرتے ہیں لوگوں کو. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے تو آپ بچے کو پیار کرتے ہیں. جی. تھوڑا سا بڑا ہو جائے, کوئی شرارت کرتا ہے تو ہم اس کو, بچے کو ڈانٹ بھی دیتے ہیں, کبھی کبھی تھپڑ بھی ریسیو کر دیتے ہیں. اسپیشلی مائیں بہت کرتی ہیں ایسا, کیونکہ وہ گھر میں ہوتی ہیں. جی بالکل. باپ نارملی کام کرتے ہیں. تو وہ بیسیکلی وہ شاید 1 گھنٹے بعد بچہ بھی بھول گیا ہوتا ہے, ماں بھی بھول گئی ہوتی ہے, لیکن وہ لاشعور نہیں بھولتا. تو NLP میں جب ہم کورس کرتے ہیں تو ہم لوگوں کو انسٹرکٹ کرتے ہیں کہ آپ جائیں اپنے گھر, آپ کی ماں اور باپ, کیونکہ جو چیزیں آپ کی لائف میں ہو رہی ہیں نا وہ آپ کے دماغ کے اندر گرہ بنتی جاتی ہے, ناٹ بنتی ہیں, اسٹرانگ ہو جاتا ہے, وہ ناٹ بنتی چلی جاتی ہے. بالکل ایسے جیسے آپ کے پاؤں میں زنجیر بنتی چلی جاتی ہے. وہ زنجیر آپ سمجھ لیں کہ ایک اس کا کڑی ہے, پھر ایک اور بنتی ہے, پھر ایک اور بنتی ہے. وہ زنجیر اٹسیلف مضبوط ہوتی جاتی ہے ایوری ڈے. ہاں, وہ آپ کے پاؤں کو باندھ دیتی ہے, آپ کو پتہ بھی نہیں ہوتا, وہ آپ کی ترقی کی راہ میں حائل ہوتی ہے. یہ بہت ساری نوٹس آپ کی بنتی ہیں.
ان میں سے ایک نوٹ جو ہے وہ آپ کی ماں یا باپ کی طرف سے ہوتی ہے, وہ ان انٹینشنل ہوتی ہے. بخدا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو ماں سے کبھی باپ سے کمپلین ہونی چاہیے, بالکل نہیں. دنیا میں اگر سب سے زیادہ آپ سے دنیا میں کوئی محبت کر سکتی ہے تو بلکہ میں کہتا ہوں کہ وہ جو بے لوس محبت دنیا میں صرف آپ کے ماں باپ کر سکتے ہیں, باقی سب غرض سے محبتیں ہیں. بہت پیاری بات کی آپ نے. تو اس میں لیکن آپ کے لاشعور کی فیڈنگ کی بات کر رہا ہوں میں. تو ہم اس ٹریننگ میں لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ آپ گھر جائیں, آپ کی ماں یا باپ سو رہے ہوں, جب ان کے پاؤں کے پاس یا سرہانے کے پاس بیٹھیں, اتنی آواز میں یہ کہیں کہ میں نے بچپن میں اگر آپ نے میرے ساتھ جو بھی کیا ہے میں نے سب معاف کیا. یہ اتنی بات آپ اتنی آواز میں کہیں کہ آپ سن سکیں. آپ کی ماں کو یہ نہیں سنانا, آپ کے باپ کو نہیں سنانا. یہ میسیج ایکچولی آپ کیا کر رہے ہیں, یہ میسیج آپ اپنی لاشعور کو دے رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ میری ماں ہے, اس کی ہر چیز سر آنکھوں پہ. اگر تمہارے ذہن میں یا تم نے کوئی ریکارڈ کر لیا ہے کہ ماضی میں اس نے میرے ساتھ کیا, تو اسے ختم کر دو, کلین کر دو. وہ کلین شیٹ آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایک ریلیکس تسلی ملے گی آپ کو بڑی طرح. مطلب بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ماں باپ کے ساتھ نالاں ہوتے ہیں, لیکن آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جن کو ماں باپ سے شکایتیں رہتی ہیں کہ بچپن میں آپ نے یہ کر دیا تھا, یہ کر دیا تھا. آپ یہ نوٹ کھول لیں. میری اگر آپ کے ساتھ کوئی شکایت ہو جاتی ہے, جی میں چلا جاؤں گا, آپ بھی چلے جائیں گے. ہاں, ہو سکتا ہے آپ کو کبھی ذہن میں, لیکن وہ نوٹ میری بن گئی, وہ ساری عمر کے لیے میرے اوپر بوجھ ہے, آپ کے اوپر نہیں ہے. کیا تھا میرے ساتھ. ہاں, وہ آپ کا نہیں ہے, وہ میرا بوجھ ہے. تو وہ بوجھ مجھے ہٹانا ہے. صحیح. تو مجھے وہ ڈکلیئر کرنا ہے اپنے مائنڈ کو کہ یار ایسا کوئی بوجھ کیری نہ کرو. تو میری زندگی کا ایک فنڈا ہے, ڈو ایوری تھنگ فار ادرس اینڈ ایکسپیکٹ زیرو ریٹرن. جب آپ کی ایکسپیکٹیشن زیرو ہوتی ہے, جب آپ یہ اپنے برین کو فیڈ کر دیتے ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں کسی کو ہیلپ کرتا ہوں نا, جی, تو میں ریٹرن میں ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہوں. کیا رکھتا ہوں کہ میں نے اگر آپ کے ساتھ کچھ کیا نا, یار یہ مجھے کل کھڑے ہو کے کسی کے سامنے ذلیل کرے گا. نیگیٹو ورس رکھتا ہوں. نیگیٹو ایکسپیکٹیشن. ٹھیک ہے, میں اپنے برین کو فیڈ کرتا ہوں کہ یار یہ میرے ساتھ بہت برا کرے گا کل. تو میں نے برین کو کیا فیڈ کیا, میں نے بے شک ہیلپ کی ہے, لیکن یہ میرے ساتھ برائی کرے گا. آپ نے برا کیا نہیں, نہ کرو گے کبھی. اب دوسرے دن آپ نے میرے سامنے یا کسی کے سامنے کہہ دیا یار تھینک یو. یہ آپ کا صرف تھینک یو جو ہے نا, یہ اس نیگیٹو سے ڈبل ہو کے یہ بونس مل گیا. میں تو نیگیٹو میں سوچ رہا تھا نا کہ یار آپ تو میرے ساتھ نیگیٹو کرو گے, آپ نے زیرو کیا, وہ میرے لیے پلس میں آ گیا. بہت خوب. تو ہمیشہ اپنی ایکسپیکٹیشنز کو آپ زیرو کر دیں, آپ کی لائف بہت ہیپی ہوگی. بہت زیادہ امیدیں نہ لگائیں کسی سے. زیرو رکھیں, زیرو رکھیں آپ سامنے والے سے. امید زیرو. صرف ماں باپ بھی ایک ایسی ہستی ہیں بقول آپ کے جن سے آپ امیدیں لگا سکتے ہیں اور بے لوث آپ سے محبت کرتی ہیں. آپ ماں باپ سے, ہاں, دنیا میں کوئی دوسری شخصیت جو ہے نا آپ کے, آپ کسی کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں, جی, تو آپ اسے ریٹرن اپنے مائنڈ کو فیڈ کریں, انٹینشنلی فیڈ کریں. بلیو می, آپ کی لائف پہ ایک سکون آ جائے گا. آپ کو کبھی کسی پہ غصہ نہیں آئے گا, آپ کو کبھی کوئی برا نہیں لگے گا, کیونکہ آپ نے ایکسپیکٹیشن ہی اس کے ساتھ نہیں رکھی. ورنہ ہوتا کیا ہے لاشعوری طور پہ, اگر میں نے کسی کی ہیلپ کی ہے, میں نے کسی کو کسی مشکل وقت میں کوئی ہیلپ کر, اب لاشعوری طور پہ اگر میرے ذہن میں ہے نا یار میں نے ہیلپ کی ہے, تو ایٹ لیسٹ یہ کسی جگہ پہ جا کے میرے ساتھ یہ فیور کرے گا, تو پھر آپ ساری عمر کے لیے اس فیور کے قیدی ہو گئے ہیں. ہاں, اپنے آپ کو آزاد رکھیں. مجھے نہیں, آپ زیرو ایکسپیکٹیشن رکھیں, آپ کی لائف میں فن ہے. بہت خوبصورت بات کر رہے ہیں آپ. تو آپ کی میں کبھی کسی کے ساتھ, میرے اکثر سرکل میں لوگ جانتے ہیں میں خوش رہتا ہوں, ہنستا کھیلتا رہتا ہوں, شرارتیں کرتا ہوں, مستی کرتا ہوں. تو کبھی کبھی ایون میرے بچے نے مجھے کبھی کہہ دیتے ہیں کہ پاپا آپ کو حیرت ہے کبھی غصہ کیوں نہیں آتا. اچھا, آتا ہے, انسان ایسا نہیں کہ نہیں آتا, لیکن ہو سکتا ہے 100 میں سے ایک بار آ جائے. وہ غصہ کیوں نہیں آتا, پہلے تو غصہ آتا کیوں ہے. غصہ آتا اس وقت ہے جب آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ چیزیں ایسے چلنی ہیں اور ذرا سے ایسے ہوتی ہیں, آپ کی ایکسپیکٹیشن سے بریک ہوتی ہے, آپ کو برا لگتا ہے. آپ برا لگتا ہے, کچھ لوگوں کا ریئیکشن جو ہے وہ شدید ہوتا ہے, وہ غصے میں ظاہر ہوتا ہے. کچھ لوگ صرف شکل بنا کے ہٹ جائیں گے, وہ ان کی اپنی لیول پہ ہوتا ہے. تو یہ صرف آپ کی ایکسپیکٹیشنز کو کل کرنا ہوتا ہے. اس لیے آپ اپنی لاشعور کو ہمیشہ وہ فیڈ کریں جس کا آپ رزلٹ آپ کی فیور میں آنا چاہیے.
اور میں وہ بات کر رہا تھا NLP کے فلٹر کے حساب سے. جی. تو ہوتا یہ ہے، اب میں آپ کو برین کی ایک ڈائمینشن سمجھانے کے چکر میں ہوں. جو آپ دیکھتے ہیں، تو جو آپ نے دیکھا ہے نا، یہ آپ کے برین میں جاتا ہے پہلے، اور برین میں فلٹر لگے ہوئے ہیں. صحیح ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے دنیا میں تو اس کے پاس شاید 1 یا 2 فلٹر وہ جو ماں کے پیٹ سے ساتھ لے آیا وہ ہوں گے، لیکن اس کے بعد آپ کے پاس فلٹر لگتے ہیں. فار ایگزامپل، ایک فلٹر آپ کا ریلیجس فلٹر ہے کہ میرے پاس ایک بات آ رہی ہے، یا میرے پاس کوئی کام ہے جو میرے ریلیجس بلیفز کے ساتھ، مذہبی عقائد کے ساتھ جس کا تصادم ہے. ہاں. یہ فلٹر لگا ہوا ہے نا. میں نے ایک چیز دیکھی، نہیں یار یہ چیز میرے مطلب کی نہیں ہے. ہاں. یہ مجھے نہیں دیکھنی چاہیے. ہاں. میرے برین میں پہلے تو جا کے وہ فلٹر لگتا ہے کہ کیا یہ میرے مذہب کی عقائد کے حساب سے صحیح ہے. ہاں. اگر اس میں سے چھانٹی ہو جائے گی، میں نے جو دیکھا ہے اس میں سے کچھ چیزیں کٹ جائیں گی. جی. پھر میں ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتا ہوں جو مڈل کلاس ہے یا ہائی کلاس ہے یا لوور کلاس ہے، تو میرا اپنا کلچر کا ایک فلٹر لگے گا. پھر میری ایک سراؤنڈنگ میں اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہا ہوں تو اس کا فلٹر لگے گا. پھر میرے دوستوں نے میرے ساتھ کیا کیا ہے ساری زندگی، جیسے جیسے میں چلتا رہا ہوں، میرے ساتھ اچھا کیا ہے وہ فلٹر تو وہ اچھا والا فلٹر لگے گا. ہاں. اگر میرے ساتھ برا کیا تو میں کہوں گا یار یہ ایک فلٹر اور آ گیا، ایک چیک پوائنٹ آ گیا. یہ سارے فلٹر لگتے چلے جاتے ہیں، اور آخر میں آپ کے برین کی بیک سائڈ پہ ایک جگہ ہوتی ہے جہاں پہ یہ امیج بنتا ہے، اور وہ امیج آپ کا پرسیپشن بلڈ کرتا ہے. وہ پرسیپشن آپ کے بیہیویئر کو فیڈ ہوتا ہے. تو یہ جو فلٹرز ہیں نا، ان کو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں اپنے برین کی ایکسرسائز سے. اسے برین ایکسرسائز کہتے ہیں. تو اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے کہ برین میں فلٹرز ہوتے ہیں تو پھر آپ اس کی ایکسرسائز پہ بھی پلان کر سکتے ہیں. اگر میں آپ کو ایکسرسائز پہ جاؤں تو اس سے بھی پہلے ایک اسٹیپ میں آپ کو اور بتانا چاہوں گا. جی. اگر آپ گوگل پہ انٹرنیٹ پہ سرچ کریں گے، اب تو انفارمیشن جو ہے وہ ٹپس پہ ہے، ٹپس کے اوپر آپ سامنے کو موجود ہے. ڈھونڈنی نہیں جی. پڑتی ہے. جی. تو آپ کو برین کے ڈومیننس ایریاز ہیں. اگر میں آپ کے برین کو 4 حصوں میں بریک کر لوں، مطلب میں اگر برین کو یہاں سے بریک کروں آدھا ادھر، تو یہ میرا فرنٹ پورشن آ گیا برین کا، اور یہ میرا بیک آ گیا. اگر میں اور یہاں سے کاٹ دوں تو یہ میرا لیفٹ اور رائٹ آ گیا. لیفٹ ہو گئے. جی ہاں. تو ابھی میں 4 پورشنز پہ نہیں جاتا. صحیح ہے. میرے پاس میں نے چھوٹا سا ایک سافٹ ویئر بنایا تھا. اگر آپ میں کسی کو ٹیسٹ کرنا ہو تو مجھے اپروچ کیجئے گا، میں آپ کا برین ڈومیننس ٹیسٹ کر دوں گا. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے، یا انٹرنیٹ پہ ٹولز بہت سے موجود ہوں گے، آپ اپنا برین ڈومیننس ٹیسٹ کریں کہ جس میں 4 کوڈرنٹ میں سے آپ کا کون سا برین کا ایریا آپ کی زندگی کو زیادہ کنٹرول کرتا ہے. میں ایسا نہیں کہہ رہا ہوں کہ کوئی ایک ایریا نہیں کرتا ہوگا، لیکن کوئی ایک ایریا ہے جس کا زیادہ انفلوئنس ہوگا آپ کی زندگی میں. جو آپ کا رائٹ کا برین ہے نا، جی. یہ زیادہ تر فلاسفیکل یا نئی چیزیں ایکسپلور کرنے والا پورشن ہے رائٹ سائڈ پہ. رائٹ سائڈ. ٹھیک ہے. جو لیفٹ سائڈ ہے یہ مور لاجیکل ہے. جو لیفٹ ہیمیسفیئر، آدھے لیفٹ دماغ والے لوگ ہوتے ہیں، جو ڈومیننس ان کی لیفٹ سائڈ پہ ہوتی ہے، وہ زیادہ تر لاجیکل ہوتے ہیں، وہ کیلکولیشن پہ بات کریں گے، وہ زیادہ پلانڈ ہوتے ہیں. اور جو ادھر والے ہوتے ہیں وہ زیادہ تر آفاقی باتیں کریں گے، ہوائی باتیں کریں گے، نئے آئیڈیاز کی باتیں کریں گے. ہاں. تو یہ دونوں الگ الگ برینز ہوتے ہیں. صحیح ہے. تو آپ کو پہلے یہ پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا برین کون سی ڈومیننس ایریا میں ہے، اوکے. تاکہ آپ اسے ٹرین اسی طرح کریں نا. صحیح. ایک بندہ ہے میرے سامنے، وہ اسے اچھا لگتا ہے کہ 2 + 2 4 کر کے مجھے سمجھائیں تو مجھے مزہ آ جائے گا. ہاں. اس کو میں سمجھا رہا ہوں کہ یار ایسا کرو کہ ملٹیپلائی کر کے یوں کر لینا، تو انٹیگریشن کر لینا، ڈیریویشن کر دینا، یا پھر میں اور کوئی فلاسفی کی باتیں کر رہا ہوں. جی. تو وہ کمفرٹیبل نہیں ہوگا، وہ سیکھے گا نہیں، وہ سو جائے گا. تو مجھے اس بندے کو اس برین کے حساب سے سکھانا ہے. صحیح ہے. تو پہلے تو آپ لوگوں کو اپنے برین کی ڈومیننس ایریا چیک کرنا چاہیے کہ وہ کون سا ہے. پھر اس کے بعد آپ پھر اسی حساب سے آپ کو ٹریننگ دی جا سکتی ہے، گائیڈ کیا جا سکتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے برین زیادہ انڈرسٹینڈ کرتا ہے. مثلا اکاؤنٹنٹ جو ہوتا ہے اس کو تو میں جمع تفریق زیادہ آسانی سے سمجھے گا. صحیح ہے. جبکہ ایک سائنسدان جو بیٹھا ہوا ہے، وہ جو میڈیکل کا بندہ ہے، وہ جمع تفریق سے سو جائے گا. ایسے ہوتا ہے. اور وائس ورسا، وہ میڈیکل والی بات آپ جمع تفریق والے سے کریں گے تو وہ سو جائے گا. جی ہاں. تو آپ کو ان سے وہی بات کرنی جس طرح وہ سمجھتے ہیں، جو اس کے انٹرسٹ کی ہوں. ہاں. تو یہ آپ کا برین ہے. بالکل.
अब आपको एक मजे की बात बताऊं, जी जब आप चलते हैं, जी जब आप चलते हैं या भागते हैं, तो आपका अगर उल्टा पाँव हवा में होता है और सीधा जमीन पे होता है, जी तो कभी मुझे कोई बंदा ये ट्राई करके दिखा दे कि वो उल्टे के साथ उल्टा हाथ भी हिले, नहीं हो सकता उसका उल्टा हाथ पीछे की तरफ जाएगा, सीधा हाथ आगे आएगा। नेचुरली। जी हाँ। ये नेचुरली एक फीड होती है कि राइट साइड से बैलेंस करवाना है। हाँ, तो होता ये है कि मेरा राइट साइड जो है वो राइट डोमिनेंस, मेरा राइट साइड जो है वो लेफ्ट वाला डोमिनेट करता है। अच्छा। मेरा जो लेफ्ट साइड का ब्रेन है वो right मेरे को करेगा। राइट पोर्शन को चलाता है, ओह। वो ड्राइव करता है, और मेरा लेफ्ट जो है वो मेरा राइट पोर्शन ट्रेन करता है। हाँ तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात जी, है कि बिल्कुल। दोनों अपोजिट है। मजा आ रहा है। लेकिन अब इसमें एक कैच ये है कि ये वाला जो मेरा राइट वाला है जो लेफ्ट की तरफ से कम्युनिकेट करता है, तो ये राइट से होके जाता है। अच्छा। तो जी ये नर्व यहाँ से होके जाती है। जी तो जब आपको फुल ब्रेन यूज करना है, जी तो मैं आपको ट्रिप दे रहा हूँ, जब आपको फुल ब्रेन यूज, आप देखें कई लोग बैठते हैं, जैसे मैं अभी बैठा हूँ, जी मैं राइट को, अपनी राइट लेग को लेफ्ट पे रख देता हूँ, जी तो मैं ऐसे क्रॉस कर देता हूँ। जी जब मैं क्रॉस करता हूँ तो एक्चुअली मैंने माइंड की वायर्स को कनेक्ट कर दिया, दोनों को मैंने क्रॉस कर लिया, इनको सिंक्रोनाइजेशन है, हाँ मैंने सिंक्रोनाइज कर दिया। अब मैं रिलैक्स फील करता हूँ। कुछ लोग यूं रिलैक्स फील करते हैं। हाँ जी। आपने कभी किसी को देखा है जो सीधे हाथ रख के रिलैक्स फील करता हो? ऐसे नहीं होता। कम होता है। जी, हो बहुत सकता कम हो, होता है। या लेटेगा तो होगा, हाँ लेकिन कुछ लोग रिलैक्स फील करते हैं अपने आर्म्स ट्विस्ट करके या लेग्स ट्विस्ट करके। अगर आपने रिलैक्स करना है तो आप अपने हाथ या टांगे क्रॉस कर लें, आप बैठ जाएं, थोड़ी देर काम करें, आपका एक्चुअली सिंक्रोनाइज होता है, आप फुल ब्रेन यूज करते हैं, वरना आप दोनों ब्रेन आधा आधा यूज कर रहे होते हैं। आप इसको कहते हैं सिंक्रोनाइज करना। हाँ। आप सिंक्रोनाइज करते हैं, और हम हर बंदा करता रहता है, लेकिन उससे पता नहीं है कि ये क्यों करते हैं। हाँ ये नेचुरली आपका वही लाशऊर जो है वो प्लान्ड है प्लान्ड है। कि ये कर रहे होते हैं। तो बहुत आपको पहले तो ये पता होना चाहिए आपका ब्रेन डोमिनेंस क्या है, जी, और बिल्कुल। फिर उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि आप रिलैक्स कैसे करेंगे। जी दोस्तों, मैं आपको बताता चलूं कि हम लोग इस वक्त मौजूद हैं विजन लाइव स्टूडियो में। आज के हमारे मेहमान हैं हैदर अली चुगताई भाई। हम लोग बात कर रहे हैं लाशऊर से शऊर तक का सफ़र। माशाल्लाह एक्सपर्ट्स हैं, अरसे दराज से इंसानियत की खिदमत पर मामूर हैं। ये सिलसिला इनका गालिबन पाकिस्तान से, जैसे आपने तस्करा किया, पाकिस्तान से चला आ रहा है। अगर आप समझते हैं कि आपके जहनी मसाइल कोई हैं, शऊर व लाशऊर की कोई आपको बातचीत करनी है, कोई टिप्स लेनी है, या आप में कोई मायूसी है, तो उनके हल के लिए आप हमारे मेहमान हैदर अली चुगताई भाई से रब्ता कर सकते हैं। आप अपना नंबर बताना पसंद करेंगे? हाँ जी, मेरा नंबर आप बेशक उस पर लिख भी दीजिएगा। हाँ, लिख देंगे हम लोग। 403 जी 605 जी 4133। 4133। लाशऊर से शऊर तक का सफ़र, हमारा ये प्रोग्राम जारी है। हमारा ये आज का पहला प्रोग्राम है। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह हम लोग एक और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट वीक फ्राइडे के दिन दोबारा से हम लोग 8 बजे आपके लिए एक प्रोग्राम और लेके आएंगे। लाशऊर से शऊर तक का सफ़र, किस नंबर 2 कह सकते हैं इसको आप। तो आप ये पाकिस्तान से ये सिलसिला आपका है, या यहाँ पर आके आपने इसमें इसको एज ए प्रोफेशन अडॉप्ट किया? क्या सिलसिला है ये? एज अ प्रोफेशन तो मैंने अभी भी अडॉप्ट नहीं किया इसे। अच्छा, अभी भी नहीं है, मैं लेकिन अभी आप तो भी- मैं वेबिनार करता के हूँ, जरिए लोगों लेकिन मैं की लोगों से- खिदमत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि प्रोफेशनल मैं उसी चीज़ को कह रहा होता हूँ कि जब मैं उसको चार्ज करूँ। अच्छा, अभी कोई मैं इसका इसको ऐसा कुछ- चार्ज नहीं करता हूँ, फी सबिलिल्लाह कर रहे मैं हैं? फीसिबिलिल्लाह करता हूँ। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। उसकी वजह है, जब मैंने पहली बार जब मैंने जॉब शुरू की पाकिस्तान में, तो मैं भी ऐसा ही था जिसको ब्रेन के बारे में मेरे फरिश्तों को नहीं पता था कि शऊर लाशऊर ब्रेन क्या होता है। हाँ हाँ मेरी किस्मत अच्छी थी जी। कि मुझे एक ऐसा बॉस मिला जो इसमें एक्सपर्ट था। तो उसने मुझे एक चीज़ कही, उसने कहा कि हैदर, हर महीने अपनी तनख्वाह से एक किताब खरीद लिया करो, पढ़ो या ना पढ़ो। अरे मैंने कहा ये क्या वजह है? ये क्या कहता है वजह? पढ़ के आपने रखनी वहां है जहां पे आपके रास्ते में कहीं नजर आती रहे। मतलब आपने साइड टेबल पे रख दी, हाँ, बेडरूम खाने की जगह पे में रख दी। जी हाँ। ऐसी जगह रख दी जहां पे आपको नजर आती रहे। जी। कुछ अरसे के बाद मुझे अंदाजा हुआ उसने ऐसा क्यों कहा था। वो किताबें देखता था, फिर मुझे पढ़ने का शौक होता था, फिर मैंने किताबें पढ़नी शुरू कर दी। हाँ तो उस बंदे ने एक तरह से मुझे इस चीज़ में डाइवर्ट किया
کہ یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی. پھر ہم نے پاکستان کے اندر ہی ایک گروپ بنا لیا تھا فرینڈس کا. میں ہر ایک کو یہ سجیشن دیتا ہوں کہ اپنے کلوز سرکل میں ایک گروپ بنائے جس کو ہم نے نام رکھا تھا ماسٹر مائنڈ ٹیم. ماسٹر مائنڈ ٹیم. ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم مہینے میں ایک بار ملتے تھے. ہم ایک دوسرے کی اچھی اور بری عادتیں ہائی لائٹ کرتے تھے اور ہم کہتے تھے کہ اگلے مہینے جب ملیں گے تو آپ نے یہ اپنی بری عادتوں میں سے یہ ایک ختم کر دینی ہے. تو ہم ایک دوسرے کو چیک اینڈ بیلنس کرتے تھے. اور پھر اس طرح کی بہت ساری ٹریننگ. پھر ہم نے NLP جو ہے کورسز کیے. USA سے بھی ہم نے ایڈوانس کورسز بھی کیے. اچھا اچھا. تو بلکہ بہت سے لوگوں کو اندازہ نہیں ہوتا NLP جو کورس کرتا ہے وہ کوئلوں پہ ضرور چلتا ہے. اچھا. جو NLP کا ایڈوانس کورس کرتا ہے وہ کوئلوں پہ چلنا پڑتا ہے اس کو. اور وجہ آپ اپنے برین سے, مجھے آج تک یاد ہے, اگر مجھے کوئی ابھی کہے کہ میں کوئلوں پہ چلوں تو میں نہیں چل سکتا. اچھا. کیونکہ آپ کو وہ پریکٹس ساری برین کو فیڈ کرنی ہوتی ہے. تو ہمارے ٹریننگ پروگرام تھا پرل کانٹیننٹل پاکستان کے اندر. تو میرا خیال ہے کوئی 10 فٹ لمبی, 10 فٹ یا 8 فٹ ہوگی, ایک پیچ تھی جس پہ کوئلے ڈال دیے گئے تھے جی. اور آپ کو اس میں سے ننگے پاؤں جانا تھا دہکتے ہوئے کوئلوں میں سے. تو آپ کو دہکتے ہوئے کوئلوں میں سے ننگے پاؤں جانا تھا. تو اب ظاہر سی بات ہے پاؤں جلنے کا خطرہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے ہمیں اس میں ٹرین کیا گیا تھا کہ اپنے برین کو فیڈ کرنا ہے کہ نیچے کوئلے نہیں ہیں, نیچے برف ہے. برف پڑی. اوکے. اور آپ حیران ہوں گے جی کہ میں بھی ان میں شامل تھا جنہوں نے سکسیسفلی کر لیا تھا. جن لوگوں نے ذرا سا بیچ میں سوچا جی کہ نیچے کوئلے ہیں ان کے پاؤں جلے. اچھا. اور جن لوگوں نے بالکل نہیں سوچا وہ بالکل سالڈ اپنے برین کو لے کے چلے ان کے پاؤں تک نہیں جلے. یعنی کہ سب کچھ لنک کرتا ہے آپ کے سب دماغ کچھ سے. لنک کرتا ہے دماغ سے. آپ کے صرف بالکل. دماغ میں سوچ لیں آپ بڑے سے بڑا. آپ اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا ہے. ہاں مطلب میں نے ایسے مطلب پرسنلی اپنی لائف میں ایسی چیزیں دیکھی, کیونکہ میں اس سرکل میں بیٹھتا اٹھتا تھا, ٹریننگ کرتا تھا. تو میں اتنا ایکسپرٹ نہیں جتنے بہت سے لوگ بہت ایکسپرٹ ہیں. آپ یقین کریں کہ میرے سامنے ایک بندے نے میں خیال 100 kg کا بندہ ہوگا. اچھا. اس کو 2 انگلیوں سے اٹھایا. ارے 2 انگلیوں سے اس نے اٹھا کے یہاں کر دیا. یہ کوئی جادو نہیں ہے. یہ جو بڑے بڑے وہ ہندو سنیاسی بابے یہ جو سڑکوں پہ لیٹ کے کیلوں پہ لیٹ جاتے ہیں, یہ سب کرتے ہیں, یہ کوئی جادو نہیں ہے. دماغ کا کنٹرول. یہ صرف یہاں پہ انہوں نے کنٹرول سیکھ لیا ہوتا ہے اور لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. اوکے. تو یہ آپ کا صرف اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو اتنی بڑی طاقت دی ہے کہ آج سائنس اس چیز کی گواہ ہے کہ جتنی آپ کی آنکھ کے اندر کیمرے کی پاور ہے, آج تک دنیا میں ایسا کوئی کیمرہ ایجاد ہو ہی نہیں سکا, ہو بھی نہیں سکے گا. اللہ کی. اب میں ایک چھوٹی سی مثال آنکھ کی دی ہے, تو سوچیں کہ جس آنکھ کو پیچھے ڈرائیو کرنے کے لیے دماغ رکھا ہوا ہے وہ کیا شے ہوگا. کیا بات ہے. تو آپ یہ ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ پاور دی ہے. ابھی میں نے آپ کو کانشیس لیول کے 3 لیول بتائے. جی. لاشعور, شعور, تحت الشعور. ایک اور ہوتا ہے جس کو روحانیت کہتے ہیں, جس کو کوانٹم کانشسنس کہتے ہیں. اس میں آپ اپنی روح سے, اپنے جسم سے اپنے آپ کو باہر موو کر سکتے ہیں. ارے آپ آفاقی ہو جاتے ہیں, آفاقی چیزیں سوچتے ہیں, باہر نکل جاتے ہیں. بہت سے آپ نے لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں یہاں بیٹھ کے یوں سوچ لیتا ہوں, یوں کر لیتا ہوں. تو یہ, لیکن اس کے لیے بہت پریکٹس چاہیے ہوتی ہے. اس کے لیے روحانیت بہت چیزیں ہیں, لیکن ان میں کوئی جادو نہیں ہے. یہ علم ہے, بالکل ٹیلیپیتھی ہے, ہیپنوسس ہے. آپ کو ہیپنوٹزم میں سلا دیتے ہیں, کیا جادو ہے یہ؟ وہ سلا دیتے ہیں کیونکہ وہ ٹرک ہے, وہ علم ہے, تو وہ اس کے ذریعے اسے سلا دیتے ہیں. اس میں صرف میں اب اگر کوئی کوشچن آنسر ہیں تو میں ویلکم ٹو رسپونڈ, لیکن بس میں جانے سے پہلے ایک آپ کو ایک ٹرک بتا کے جاؤں گا. ہم اگلے پروگرام میں آپ سے یہ باتیں کریں گے کہ آپ نے برین کو ٹرین کیسے کرنا ہے, اس کی ٹرکس کیا ہیں, کیسے کیسے آپ نے پریکٹسز کرنی ہے. لیکن ایک چیز آپ اپنے لیے ابھی بھی کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں. جی. آپ کو لوگوں سے ڈیل کرنی ہے اگر,
جی تو آپ کو پہلے تو یہ سوچنا ہے کہ لوگ آپ کے بارے میں کیسے سوچتے ہیں، اور یہ سب سے مشکل کام ہے. ہاں دنیا کا سب سے مشکل علم اپنے آپ کو پڑھنا ہے. ہم نہیں پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے ہیں. ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ ہم دوسروں کا پڑھ لیں، ہمیں بڑا نیگیٹو آسان ہے خبریں، دوسروں کو پڑھنا. بلکہ میں یہاں تک کہوں کہ آپ کی 90%، میں اس کا دعویٰ تو نہیں کر سکتا کیونکہ میں اس پہ بھی کوئی ریسرچ پیپر نہیں سامنے آیا، ہاں لیکن جو مختلف انالیسس کے ذریعے یہ بات ہوتی ہے کہ دنیا میں 90% لوگ اپنی 90% زندگی وہ دوسروں کی وجہ سے جیتے ہیں. دوسروں کی وجہ سے مطلب آپ کے دماغ میں کسی نے کچھ فیڈ کر دیا، بچپن سے آپ کے گھر میں جو ہوا آپ کے دماغ میں وہ فیڈ ہو چکا ہے، آپ کے دماغ میں نیگیٹیوٹی فیڈ ہوتی ہے، اور آپ کا دماغ جو ہے وہ کیچ کرتا ہے نیگیٹیوٹی کو، نہیں زیادہ کیچ کرتا ہے ان چیزوں کو. جی ہاں کیونکہ اس میں کمفرٹ ہوتی ہے، کیونکہ آپ کو سامنے والے کے ویک پوائنٹ پتا ہوں. جیسے جنگ میں ہوتا ہے، اگر آپ کو سامنے والے کا ویک پوائنٹ پتا، یو آر اسٹرانگ، ٹارگیٹ کرنا. ٹھیک ہے نا. جی ہاں تو دماغ اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے اپنی اسٹرینتھ ثابت کرنے کے بجائے اٹس ایزی ٹو فائنڈ دی ویکنیس آن دی ادرس. صحیح بات ہے. تو وہ دوسرے کی کمزوری ڈھونڈ لیتے ہیں. تو آپ کو بچپن سے آپ کے لاشعور کے اندر جو معاشرے سے، سوسائٹی سے، جو کلچر سے، جو فیملی سے جو کچھ فیڈ ہوا ہے نا، انسان ساری عمر 90% اپنی زندگی اس کے زیر اثر گزار دیتا ہے. بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ریئلائز کرتے ہیں اور جو پھر اسے چینج کرنے کا ایک موٹیو لے کے چلتے ہیں کہ میں نے وہ زندگی گزارنی ہے جو میں چاہتا ہوں. اور میں گارنٹی سے بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو وہ پاور دی ہے کہ وہ جس طرح چاہے اپنی زندگی کو مولڈ کر سکتا ہے، لیکن اس میں آپ کو تھوڑی سی پریکٹس، محنت کرنا پڑے گی. ڈیڈیکیشن چاہیے. آپ کو ڈیڈیکیشن چاہیے. ڈیڈیکیشن. مثال کے طور پہ آپ اپنے بچوں کو، یا آپ ایک پریکٹس روز کر سکتے ہیں، بلکہ میں آپ لوگوں کو ایک ایکسرسائز بتا رہا ہوں. جو کام آپ کرنا چاہتے ہیں، جی جو آپ کی خواہش ہے کہ آپ کریں، وہ کام آپ رات کو سونے سے پہلے آپ ایک تنہائی میں، ایک سائلنٹ کمرے میں، جی. یا جہاں پہ بھی آپ کو تھوڑا سا موقع ملے، آپ وہاں پہ لائٹس آف کر کے تنہائی میں آپ وہ بات ریپیٹ کریں اتنی آواز میں کہ آپ سن سکیں، اور وہ بات کم از کم 10 سے 15 بار آپ ریپیٹ کریں. اور یہ پریکٹس آپ کم از کم 21 سے 28 دن کریں. اچھا. مثال کے طور پہ مجھے میتھس نہیں آتی، ٹھیک ہے. میں نے اپنے آپ کو فیڈ کرنا شروع کرنا ہے کہ میں میتھس کا ایکسپرٹ ہوں، میں میتھس کا ایکسپرٹ ہوں، میں میتھس کا ایکسپرٹ ہوں. یہ جملہ کہنا ہے، سوچنا نہیں ہے، کہنا ہے، کیونکہ آپ کا دماغ سنتا ہے. جی بالکل. تو مجھے وہ اپنے لاشعور کو میسج دینا ہے کہ میں میتھس کا ایکسپرٹ ہوں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے باقی کی کوششیں چھوڑ دینی ہیں. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ مہینے کے بعد آپ کو میتھس میں وہ ڈیفیکلٹیز نہیں آئیں گی. اچھا. آپ کا دماغ آپ کو ویسے لاشعوری طور پہ بہت سے سولوشن دے دیا کرے گا. آپ سو رہے ہوں گے، آپ کو میسج آ جائے گا، آپ کے دماغ میں سولوشن آ جائیں گے. آپ سوچ رہے ہیں، آپ نے اسٹارٹ لیا اور آپ کو سولوشن ہوتا چلا جا رہا ہے. آپ. تو یہ آپ کا برین آپ کو ٹیون کرتا ہے. تو جس کام کو آپ چاہتے ہیں آپ کریں، اس کو اپنے برین کو فیڈنگ شروع کر دیں. ویری گڈ. ایک تو یہ کام کریں. دوسرا کام، ایک اس کو پاور آور کہتے ہیں. رات کو سونے سے پہلے جب آپ سونے لگیں، جی ریلیکس ہو کے، کام ہو کے، کیونکہ جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے اس وقت سے لے کے جب تک انسان مر نہیں جاتا، جی. آپ کا لاشعور نہیں سوتا. سانس لے کے آغاز سے لے کے سانس بند ختم ہونے تک آپ کا لاشعور ایک سیکنڈ نہیں ساتھ سوتا رہتا ہے. واو. بلکہ جو لوگ پاگل ہوتے ہیں نا، جی. وہ پاگل لاشعور کے جانے سے نہیں ہوتے، وہ شعور سے جاتے ہیں. شعور سے جاتا ہے. تو آپ کا لاشعور کبھی نہیں سوتا، بلکہ انفیکٹ جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں، آپ لاشعور کو ایسے سمجھیں. میں آپ کو اور سمپل لینگویج میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. لاشعور کو آپ ایسے سمجھیں کہ ایک لائبریری ہے، ایک پروگرام بنتا ہے، ایک لائبریری بنتی ہے، آپ اس کی پریکٹس کرتے ہیں، وہ پروگرام فیڈ ہو گیا، پریکٹس ہو گئی، فائل بنی، آپ کی لائبریری میں اسٹور ہو گئی. اسٹور ہو گئی.
مثال کے طور پہ جب بچپن میں آپ نے سائیکلنگ کسی نے چلانی سیکھی اسٹور ہو گئی وہ. تو آپ پہلے آپ بیلنس کرنا سیکھتے ہیں. جی ہاں. تو آپ جب بیلنس کر رہے ہیں آپ انٹینشنلی بیلنس کر رہے ہوتے ہیں. ہاں آپ پھر پریکٹس کرتے ہیں اور وہ بیلنس ہو جاتا ہے. صحیح. میں آپ سے پوچھتا ہوں زندگی میں کبھی دوبارہ آپ نے اپنی سائیکل کو بیلنس کرنے کے لیے سوچا؟ نہیں, وہ خود ہو جاتی ہے کیونکہ اب وہ پروگرام بن کے فیڈ ہو گیا ہے. جب ضرورت ہوتی ہے آپ کا لاشعور اس پروگرام کو اٹھاتا ہے اور چلا دیتا ہے. جیسے اگر آپ نے ورڈ کی فائل ہے کمپیوٹر میں, ایک آئیکن بنا ہوا ہے فائل کا, آپ نے ڈبل کلک کیا, آپ نے کمپیوٹر کو تو نہیں کہا کہ آپ نے ایم ایس آفس کھولنا ہے, آپ نے صرف وہ کلک کیا. آپ کمپیوٹر کے اندر فیڈ ہے کہ اس آئیکن کو جب کلک ہوگا تو پیچھے جا کے کون سا پروگرام کھول کے سامنے لانا ہے, سامنے آ جائے گا. جی. تو آپ کا برین بھی ایسے ہی کام کرتا ہے. تو وہ فیڈ ہوتا رہتا ہے اور اسٹور ہوتا رہتا ہے. تو آپ کے برین کے اندر جو بھی آپ پریکٹس کریں گے وہ اس میں اسٹور ہو جائے گی. اب ہوتا یہ ہے کہ آپ کو کب آپ زیادہ سوچتے ہیں؟ جی. آپ زیادہ سوچتے ہیں جب آپ ٹینشن میں ہوتے ہیں, جب آپ کے پاس نیگیٹو پیریڈ آتے ہیں, جب آپ کے پاس ٹرموائل آتا ہے, جب اکنامک کرائسس ہے, جاب نہیں ہے یا فیملی میں کرائسس آ گیا, اب آپ کا برین زیادہ سوچتا ہے. اس کا مطلب اس وقت آپ کا شعور جو ہے آپ کے لاشعور سے بہت زیادہ کمیونیکیٹ کر رہا ہوتا ہے اور بہت تیزی سے کر رہا ہوتا ہے. یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ اگر آپ نے اپنے لاشعور کو ٹرین کیا ہوا ہے تو آپ کے شعور کو خود ہی ریلیکس سیدھا کر دے گا, کیونکہ بہت زیادہ آپ کمیونیکیشن ہو رہی ہے, آپ کو فائدہ اٹھانا چاہیے. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے, ہسٹری نے پروف کیا ہوا ہے کہ جب بھی ریسیشن آتا ہے, ریسیشن میں بہت سی نئی کمپنیاں پکتی ہیں, عروج پہ آتی ہیں, نئی کمپنیاں ڈیولپ ہوتی ہیں. بلکہ ریسیشن جو ہے وہ نئی کمپنیوں کی ایک نرسری ہے. کیوں؟ اس وقت ٹینشن میں ہوتے ہیں. آپ دیکھیں اس وقت جتنے لوگ ہیں جی جاب پہ ہیں یا نہیں ہیں, صحیح. ہر بندہ یہ سوچ رہا ہے یار میں اپنا کاروبار شروع کر دوں. جی. آج سب کو جاب لگ جائے نا, انشاءاللہ جن کی لگی ہوئی لگی رہے, جن کی نہیں ہے لگ جائے. جی. جب جابس لگ جائیں گی سب کی تو ان میں سے صرف 1% ہوں گے جو اس موٹو پہ اسٹک کریں گے, یار مجھے اپنا کاروبار ابھی بھی کرنا ہے. باقی 99% لوگ کہیں گے چلو یار اب جاب ہو گئی, اب ریلیکس ہو جاؤ. تو وہ جو ٹائم ہوتا ہے نا یہ والا, یہ کریٹو ٹائم ہوتا ہے. لوگ اسے برن آؤٹ ہو جاتے ہیں, اسٹریس آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس سے آپ پازیٹیو لیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب رات کو آپ سوئیں تو آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے لاشعور کو اسائنمنٹ دیں, کیونکہ وہ بندہ آپ کا مرہون منت ہے, وہ آپ کے لیے کام کرتا ہے. تو آپ رات کو سوتے ہوئے اسے میسج دیں, کمیونیکیٹ کریں کہ یار صبح میں نے اٹھ کے نا میں نے فلانے اسائنمنٹ پہ کام کرنا ہے اور مجھے ذرا ایڈوائس کرنا ہے میں کیا کروں اس کے اندر. آپ سو جائیں گے, آپ کا لاشعور صبح اسائنمنٹ کے لیے بیٹھے گا کہ باس نے صبح اٹھنا ہے اور پوچھنا ہے. جی. تو آپ کا لاشعور آپ کے لیے کام کرتا ہے, اور صبح اٹھیں گے ہو سکتا ہے سولوشن نہ ملے, لیکن آپ کو سولوشن ڈھونڈنے کی آسانیاں ملنی شروع ہو جائیں گی. پھر آپ کہیں گے کہ ہاں یار یہ ہوتا ہے. اور جب اپنے دماغ کو آپ کھول دیتے ہیں تو پھر آپ کا دماغ جو ہے وہ سولوشن ایکسیپٹ کرنا شروع کرتا ہے. بلکہ ایک ریسرچ سے, فلاسفیکل ریسرچ سے ایک بات ثابت ہے کہ دنیا میں ہر انسان کے پاس دن میں ہزاروں نئے آئیڈیاز آتے ہیں. بہت کم برین ہوتے ہیں ان آئیڈیا کو ریکارڈ کرتے ہیں, ایکسیپٹ کرتے ہیں یا اس کو ایکنالج کرتے ہیں کہ مجھے آئیڈیا آیا. تو میں دوسرا مشورہ سب کو ایک چیز دوں گا. آپ گاڑی میں جا رہے ہیں, آپ گھر میں بیٹھے ہیں, آپ آفس میں بیٹھے ہیں, آپ کو کوئی آئیڈیا آتا ہے, آپ اس کے لکھ لیں. آپ اسے لکھ لیں, پھر ساری عمر کام نہ کریں اس کو, میمورائز کر لیں اس کو فوراً. ہاں لکھ لیں, لکھ لیجیے. ہاں آپ دوبارہ دیکھیں گے بھی نہیں نا. آپ نے اصل میں کیا کیا, اپنے اس ڈاکیے کو آپ نے مایوس نہیں کیا. ہاں کہ جو آئیڈیا آیا آپ کے دماغ میں, جی, آپ نے اس ڈاکیے کو مایوس نہیں کیا, آپ نے شو کیا کہ یار تیری بڑی ویلیو ہے, تو یہ کام کرتا رہے, تو آئیڈیا لا رہا ہے, تو لاتا رہے. بہت خوب. میں کام کروں نا. ڈاکیے کا کام کیا ہے, خط دینا. جی, اس نے خط دے کے چلے جانا ہے. لیکن اگر آپ نے خط لینا بند کر دیے, وہ بھی آنا چھوڑ دے گا. پھر تو وہ کیا ہوتا ہے, وہ آپ کے پاس آئیڈیاز آنا بند ہو جاتے ہیں. بہت خوب. آپ کو آئیڈیاز نہیں آتے ہیں. یہ سارا نیچرل پروسیس ہے. میں انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو اپنی پریکٹیکل ایگزامپلز بھی بتاؤں گا کہ حیران کن حد تک, معجزاتی حد تک
آپ کو قدرت سپورٹ کرتی ہے جب آپ قدرت کو ساتھ لے کے چلیں. بہت خوب, بہت پیاری بات کری آپ نے. تو آپ جو ہیں اپنے برین کا جو آئیڈیا آتا ہے اسے لکھا کریں. مجھے یاد ہے کہ پچھلے 2 سال پہلے میں ایڈمنٹن جاب کرتا تھا, تو ہر ہفتے جانا اور آنا ہوتا تھا. تو راستے میں میں اپنے ایک دوست سے باتیں بھی کرتا رہتا تھا فون پہ, لیکن مجھے جب کوئی آئیڈیا آتا تھا, کوئی خیال آتا تھا, تو میں لکھ تو نہیں سکتا تھا. ڈرائیو کر رہے ہیں تو میں ڈرائیو کر رہا ہوں, تو میں اسی وقت حالانکہ یہ بھی انسیف ہے, میں نہیں کہوں گا آپ پریکٹس کریں, لیکن میں ہینڈز فری کے ذریعے میں اپنا میسیج اپنے ہی موبائل پہ ریکارڈ کر دیتا تھا کہ مجھے یہ آئیڈیا آیا ہے کہ مجھے یہ کرنا چاہیے, حیدر اسے چیک کرنا. میں گھر آ کے اسے لکھ لیتا تھا, اور آپ یقین نہیں کریں گے, میری ڈائری کے اندر آج سے 15 سال پہلے کے آئیڈیاز بھی لکھے ہوئے ہیں. واو, میں نے کام نہیں کیا شاید ان پہ, ہاں, لیکن وہ آئیڈیاز کی لسٹ میری بڑھتی ہی چلی جاتی ہے. بہت خوب. اور ان میں سے کچھ آئیڈیاز جو میں نے کبھی 10 سال پہلے بھی سوچے تھے وہ آج ایگزیکیوٹ ہو گئے, اور میں پیچھے بیک جا کے دیکھتا ہوں کہ یار وہ کیسے ہو گئے, میں نے تو ایفرٹ بھی نہیں کی, ایفرٹ نہیں کی, لیکن آپ نے اپنے لاشعور کو کام پہ لگایا ہوا تھا. بہت خوب. اور جیسے ہی کلک ہوا آپ کے لاشعور نے پکچر سامنے رکھ دی. ٹرسٹ می, یہ میری پریکٹیکل ایگزامپلز ہیں, اور میں کبھی آپ کو ضرورت ہو آپ مجھے فون پہ بات کریں, میں آپ کو پرسنلی بتاؤں گا کہ میں نے کون کون سے آئیڈیاز لکھے ہوئے تھے, اور 10 سال کے بعد وہ آئیڈیاز کیسے ہو گئے, پریکٹیکلی ہو گئے سارے پورے. اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یار میں نے اس پہ ایفرٹ نہیں کی, اور واقعی میں نے نہیں کی. یہ اللہ تعالیٰ کی وہ شان ہے, ماشاءاللہ, وہ اللہ تعالیٰ کی یہ وہ قدرت ہے جس کو ہم ایکسپلور کریں گے نا, تو ہم اس کی وحدانیت کی, اس کی جو گیونگس ہیں, اس کی بلیسنگس کی, میں کہتا ہوں کہ ہم سجدوں سے نہیں اٹھ سکیں گے کہ اس نے آپ کو برین دے کے کیا کر دیا ہے. بہت خوب, ماشاءاللہ. تو آپ رات کو سونے سے پہلے اپنے برین کو اسائنمنٹ دے کے جایا کریں کہ مجھے صبح یار اس کے بارے میں ذرا بتانا, اور ہو سکے تو اتنی آواز میں کہیں کہ آپ کے کان سنیں. کیونکہ جب آپ سوچتے ہیں نا, جی, جب آپ سوچتے ہیں تو ایکچولی آپ انٹرنلی میسیج کیا کہ آپ کے شعور نے سوچا, لاشعور کو دیا, وہ ان کی روٹین ہے, وہ کمیونیکیشن روٹین ہے. لیکن اب آپ جب بولتے ہیں یہ باہر سے کمیونیکیشن جا رہی ہے, آؤٹ سائڈ جا رہی ہے, تو اس بولنے سے وہ چینل بنتا ہے کہ نہیں یار بندے نے انٹینشنلی کچھ کیا ہے. جو میں آپ کو لکھنے کی بات کر رہا ہوں آئیڈیاز کی, جب آپ لکھتے ہیں تو ایکچولی آپ باہر کی باڈی سے اپنے لاشعور میں ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ کی یہ کمیونیکیشن شعور سے کمیونیکیشن روٹین میں نہیں آ رہی, یہ باہر سے ایک اسائنمنٹ آ رہا ہے. واو, یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ دس. بالکل, جی ہاں. تو یہ چیز کریں. رات کو سونے سے پہلے ایک کام اور کریں, اس کے کہتے ہیں کہ شکریہ, شکرانے نعمت. آپ رات کو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے سوئیں, ماشاءاللہ. کسی بھی چیز پہ. اب ایسے کرنے جائیں تو رات ختم ہو سکتی ہے, شکر ختم نہیں ہو سکتا. مجھے اللہ نے ہاتھ دیے ہیں, یہ فور گرانٹیڈ میں نے لے لیا نا. آج میری ایک چھوٹی سی انگلی میں زخم ہو جائے, جی, مجھے پتا چل جائے گا کہ اس انگلی کی اہمیت کیا ہے. صحیح بات. کبھی میں نے سوچا ہی نہیں. جی, اس سے پوچھے جس کا ہاتھ ہی نہیں ہے, اسی بات پہ شکر کر لیں. آنکھیں ہیں, مطلب جن کی آنکھیں, جو صرف یہ دیکھ لیں جو گلاسز لگاتے ہیں جو نہیں لگاتے, کتنا بڑا ڈفرنس ہے. آپ شکر ادا کریں. تو رات کو آپ شکر کر کے سوئیں, اور اتنی آواز میں کر کے سوئیں کہ آپ کے کان سن سکیں. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسپیکر پہ بات کریں, اتنی آواز میں کہ کان سن سکیں آپ کے. شکر کر کے سوئیں. اپنی فیملی میں سے کسی ممبر نے جو بھی کیا آپ کے ساتھ اچھا, جو اچھا کیا ہے, آپ اس کا شکر ادا کریں, شکریہ ادا کریں. اگر سامنے نہیں کر سکتے, آپ ویسے اپنے دماغ کو میسیج دے دیں. اس سے آپ اپنے دماغ کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ اس سے آپ اپنے دماغ کو میسیج دے رہے ہیں کہ ہمیشہ تھینکس کیا کریں. اسے گریٹیفیکیشن کہتے ہیں نا. آپ گریٹیٹیوڈ کریں, جو آپ کو مل رہا ہے شکر کریں. جب آپ شکر کرتے ہیں تو آپ کے پاس جو ہے, ایکچولی آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرے پاس بہت ہے. جب آپ بہت کہتے ہیں تو پہلی فرسٹریشن آپ اپنے مائنڈ سے ہٹا دیتے ہیں, یا مائنڈ کو آپ اسے ختم کر دیتے ہیں کہ میرے پاس کم ہے. کم ہے, صحیح بات ہے. آپ کہتے ہیں میرے پاس بہت ہے, الحمدللہ. تو اب آپ کا دماغ جو ہے وہ اس کمی کی الجھن سے باہر آ جاتا ہے اور مور کریٹو سوچ رکھتا ہے. تو رات کو آپ شکر کر کے سوئیں, اور اپنے فرینڈس کا یا اپنی فیملی ممبر کا شکریہ ادا کر کے سوئیں.
اللہ کا شکر ضرور کریں, اور اپنے جو بھی کام آپ نے صبح کرنا ہے وہ آپ اسائنمنٹ اپنے لاشعور کو دے کے سوئیں. بہت خوب. اور پلس اپنے بچوں کو, آپ بچوں کو ان ناموں سے پکاریں جو دنیا میں آپ کے لیے یا آپ کی مذہبی حیثیت سے یا آپ کی دنیاوی حیثیت سے جو ویلیویبل ہے. جی. آپ انہیں گالی بھی دیں نا, ڈانٹیں بھی, آپ ان لوگوں کے نام سے ڈانٹیں. یار تو مجھے آج بالکل نا خالد بن ولید لگا یار, ایک بات کر رہا ہوں. جی. یہ آپ اس بچے کو ایک میسیج دے رہے ہوتے ہیں, اس کے لاشعور کو میسیج دے رہے ہوتے ہیں کہ ایکچولی تم نے بننا کیا ہے یا تمہارے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے. تو آپ اپنے بچے کو اس کے لاشعور سے کمیونیکیٹ کیا کریں, اس کی باڈی سے نہ کریں. باڈی کنٹرول خود ہو جائے گی. جی دوستوں, ہم لوگ اس وقت موجود ہیں ویژن لائیو اسٹوڈیو میں. آج ہمارے ساتھ مہمان ہیں ہمارے حیدر علی چغتائی بھائی, ماشاءاللہ عرصے دراز سے انسانیت کی خدمات پر مامور ہیں, اور ہمارا آج بات چیت ہو رہی تھی لاشعور سے شعور تک کا سفر. جی ہاں, حیدر علی چغتائی بھائی عرصے دراز سے یورپ میں, مڈل ایسٹ میں ویبینار کے تھرو لوگوں کی ذہنی تربیت کرتے ہیں کہ آپ کے جو گھریلو مسائل ہیں, آپ کے جو ذہنی کیفیات ہیں, آپ کے جو مایوسی ہے انسانی نیچر میں, اس کو کس طریقے سے آپ ختم کر سکتے ہیں. تو یہ ماشاءاللہ ایکسپرٹ ہیں. انہوں نے NLP جیسے بہت سے کورسز بھی کیے ہیں, اور یہاں پر کیلگری میں بھی اپنے دائرۂ احباب میں خدمات انجام دیتے آ رہے ہیں. لیکن ہم لوگوں نے سوچا کہ یہ پروگرام کیوں نہ ہم اپنے ویژن لائیو اسٹوڈیو کے جو ناظرین و سامعین ہیں ان تک بھی پہنچائیں. آج ہمارا یہ حصہ اول تھا اس پروگرام کا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک بھی ہمارا یہ پروگرام جاری رہے گا, اور آج کے ہمارے اس پروگرام کو آپ تک پہنچانے کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا تھا حسیب رحمان, جو کہ انشورنس ایجنٹ ہیں. ان کا فون نمبر نوٹ فرما لیجیے 5874096046. اگر آپ کو گھر کی انشورنس چاہیے یا پھر گاڑی کی انشورنس چاہیے یا دیگر انشورنس آپ کو اگر درکار ہیں تو آپ نام یاد رکھیں حسیب رحمان بھائی کا. ان کا فون نمبر ایک بار اور نوٹ فرما لیجیے 5874096046. جی ہاں, نیکسٹ ویک بھی انشاءاللہ ہمارا جو پروگرام ہے لاشعور سے شعور تک کا سفر, انشاءاللہ نیکسٹ ویک فرائیڈے کو بھی 8 بجے ہم لوگ شروع کریں گے, اور کم و بیش گھنٹہ سوا گھنٹے کا ہمارا یہ پروگرام ہوگا. آپ کو اگر کوئی بھی آپ کے ذہن میں سوال ہو تو ہمارے اس پروگرام کے کامنٹس کے نیچے اپنا سوال آپ لکھ سکتے ہیں, اور ہم اپنے انشاءاللہ کامنٹس میں جو اپنے علی بھائی کا نمبر ہے وہ بھی ہم لکھ دیں گے. آپ کا فون نمبر بھی ایک بار بتانا پسند کریں گے؟ 403 جی 605 4133. جی, یہ نمبر ہم اس کے اوپر لکھ بھی دیں گے. اگر آپ کو رابطہ بھی کرنا ہو تو علی بھائی سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویک تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. علی بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اور انشاءاللہ آپ کی جو خدمات ہیں میں سمجھتا ہوں یہ ایک انسانی خدمت ہے اور ایک عبادت بھی ہے. یہ یقیناً بہت بہت میرے شکریہ. نزدیک عبادت ہے. جی بالکل جی, میں اسے عبادت ہی سمجھ کے کرتا ہوں. جی ماشاءاللہ. اور میں یہی سمجھ, کیونکہ مجھے آج تک فیملی یا دوست یا سرکل مجھ سے اچھے ملے. ماشاءاللہ, یو آر لکی دین. میں بہت لکی ہوں. ماشاءاللہ. میرا ہر ایک دوست جو ہے وہ ایک نگینہ ہے. ماشاءاللہ. میری فیملی کے ممبر ایک تارے ہیں. ماشاءاللہ. تو مجھے کبھی بھی مجھے ریگریٹ نہیں ہوا کہ مجھے یار یہ ہیلپ نہیں ملی. تو جب مجھے نہیں ہوا تو پھر میرا یہ فرض بنتا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کروں, اور میں کمیونٹی میں جتنی بھی میں ایفرٹ کر سکتا ہوں. جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اس چیز کو مانتے بھی ہوں گے, لیکن جو نہیں جانتے آپ ٹرائی کیجئے گا. آپ کو مجھ سے کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو, آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے, آپ مجھے اپروچ کریں. میں جو کچھ ہو سکتا ہے میں ضرور کروں گا. جی, فی سبیل اللہ انسانیت کی خدمات کرتے ہیں. آپ کس طریقے سے وقت نکال لیتے ہیں ان سب کاموں کے لیے؟ یعنی کہ ایک سوشل کام ہے یہ, آپ ماشاءاللہ مکینیکل انجینئر ہیں, فیملی ہے, تو یہ سب سوشل ورکوں کے لیے کیسے آپ وقت نکال لیتے ہیں؟ مجھے یقین ہے کہ آڈینس میں سے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو میرے ایک دو اسپیکٹس دوسرے بھی دیکھ رہے ہوں گے, کیونکہ میں ویبینار جو کرتا ہوں, میں ٹریننگ پروگرام سیمینارز کرتا رہتا ہوں. تو میں جو پروگرام کرتا ہوں وہ پروجیکٹ مینجمنٹ, پروجیکٹ لیڈرشپ کے حوالے سے کرتا رہتا ہوں. میری جاب اس میں ہے. پلس یہ NLP مائنڈ سائنسز, اس کے اوپر میں لیکچرز دیتا رہتا ہوں اور لوگوں کی پرسنل ایڈوائز بھی کرتا ہوں. ایسا نہیں کہ صرف پاکستانی. جو میں آپ کو ریکروٹر کی بات بتا رہا ہوں, ایک دو مجھے اور بھی ڈفرینٹ لوگ ہیں, ڈفرینٹ ریفرنسز سے مجھ تک پہنچے, تو میں نے ان کو بھی ایسے ہی ہیلپ کی. اور میں تیسرا کام کرتا ہوں, لوگوں کو فائنینشیل
ایڈوائس بھی کرتا ہوں. اس وقت میں کم از کم 10 سے 12 لوگوں کی فائنینشیل پورٹ فولیو مینیج بھی کر رہا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ تو یہ وہ میرا اسپیکٹ ہے جو ان دونوں سے تیسرا ہے. ماشاء اللہ. کیونکہ میں یہ مانتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ طاقت دی ہے, صرف آپ کو ایکسپلور کرنا چاہیے. میرا خیال ہے آپ پروگرام ختم کر رہے ہیں, میں جاتے ہوئے ایک بات کرنا چاہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو چیز آپ کو اللہ نے دے دی ہے اس کا اللہ نے حساب لینا ہے. آپ کی دولت کا حساب ہوگا, آپ کی اولاد کا حساب ہوگا, آپ کی ایج کا حساب ہوگا, ہر چیز کا حساب ہوگا. مولوی علماء مجھ سے زیادہ بہتر اس میں کمنٹ کر سکتے ہیں. میرا یہ اپنا ذاتی موقف ہے کہ کیا اللہ آپ سے ان صلاحیتوں کا حساب نہیں لے گا جو اللہ نے آپ نے دی ہیں اور آپ نے کبھی ایکسپلور نہیں کی. ماشاء اللہ بہت خوبصورت بات. میں سمجھتا ہوں کہ اگر اللہ نے آپ کو ایک صلاحیت دی ہے اور آپ وہ یوز نہیں کرتے ہیں تو میری نظر میں, میری ذاتی نظر میں اسے کفران نعمت کے زمرے میں لاتا ہوں کہ ایک صلاحیت آپ کے پاس ہے, آپ یوز نہیں کرتے ہیں. کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اللہ نے آپ کو دی ہے. بالکل. ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار میں جاب کرتا ہوں, میرا گھر چل رہا ہے, میں سکون سے ہوں, اٹس اوکے, مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن اللہ نے اگر آپ کو صلاحیت یہ دی ہے کہ آپ 10 لوگوں کو روزی روزگار لگا سکتے ہیں, جی, تو پھر آپ وہ نہیں کریں گے تو کیا اللہ آپ سے نہیں پوچھے گا کہ یار میں نے تو تجھے چوز کیا تھا, تجھے برین دیا تھا کہ تو ان 10 کو فیڈ کر سکے, تو نے کیوں نہیں کیا؟ بہت خوبصورت بات کی. میں چھوٹا سے اگر 1 منٹ مجھے اور دیں. ایک مجھے قصہ کسی نے واٹس ایپ پہ شیئر کیا, جی, وہ میں نے اپنے پاس سیو کر کے رکھ لیا. وہ میرا لائف کا ایک قصہ بنا کے میں نے رکھا ہوا ہے. بڑی زبردست ایگزامپل ہے. جی, وہ مجھے نہیں پتا کہ وہ ایگزامپل سچ قصہ ہے یا جھوٹ ہے, لیکن اس میں ایک امپریشن ہے. ایک فیکٹری کا مالک گھر سے, وہ فیکٹری سے نکلتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ باہر نکلتا اس کی گاڑی خراب ہوتی ہے. اب وہ ڈرائیور کو کہتا ہے کہ گاڑی بنا کے لاؤ. ڈرائیور گاڑی بنوا کے پیکچر جو بھی ہے وہ بنوانے جاتا ہے. تو یہ بجائے اندر جانے کے نا کہتا ہے میں یار باہر ہی بیٹھ کے ویٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے. اس کے باہر بیٹھا ہوتا ہے, نظر پڑتی ہے سامنے ایک بالکل ہی مرگیل سا کتا بیٹھا ہوا ہے. جی, اتنا مرگیل کہ ہڈیوں کا ڈھانچہ کہ شاید وہ خود سے کچھ کر بھی نہیں سکتا. صحیح. تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں میرے دماغ میں آیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے کہ ہر ایک کو رزق دے گا, دیکھتا ہوں اس کو رزق اللہ کیسے دیتا ہے. واہ. بیٹھ گیا. تھوڑی دیر میں اس نے کیا دیکھا کہ ایک دوسرا کتا آیا, شاید وہ پہلے سے گیا ہوگا اس کے انتظام کے لیے. ایک دوسرا کتا آیا اور اس نے آ کے کچھ چیز چو کر کے اس کے منہ میں ڈالی. اس کتے کو فیڈ کیا. کہتا سبحان اللہ, جب اللہ اس کتے کو جو یہ نہیں کھیل سکتا, قصے میں انٹرسٹ ابھی ٹوسٹ آئے گا کہ وہ نہیں کر سکتا, اس کو اللہ نے دے دیا, تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں خوار ہو رہا ہوں, فیکٹری چلا رہا ہوں. اس نے کہا کہ فیکٹری بند کرو, جا کے اللہ کرتے ہیں, میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے بھی دے دے گا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور ہوا بھی ایسا ہی. وہ گیا, اس نے دین کی تبلیغ شروع کر دی, علم سیکھا, علم دینا شروع کر دیا, درس دینا شروع کر دیا. اس کے بعد کھانے آنے لگ گئے, مطلب جیسے علماء کو لوگ دے دیتے ہیں, اور وہ لیکچر دیتا رہتا تھا, اور وہ لیکچر میں اکثر ہی کتے کی ایگزامپل دیتا تھا. تو نارمل لائف ہو چکی تھی, فیکٹری بند تھی. ایک دن ایک لیکچر دے رہا تھا تو ایک بچے نے آخر میں کھڑے ہو کے کہا کہ سر مجھے ایک سوال کا جواب دیں. جی, اور یہ سوال میرا ذاتی طور پہ ہم سب سے ہے, اور یہ سوال میں اکثر اپنے کلوز فرینڈ میں رکھتا ہوں. اس نے کہا کہ آپ نے وہ مرگیل کتا بننا پسند کیا, آپ نے وہ کتا کیوں نہیں بننا پسند کیا جو فیڈ کر رہا تھا. واہ. تو وہ بندہ کہتا ہے کہ اس کے بعد میری آنکھیں کھل گئیں کہ یار یہ بات تو صحیح کہہ رہا ہے, اللہ نے تو دونوں کتے بنائے نا, ایک وہ جس کو فیڈ کر رہا ہے, ایک وہ جس کے ذریعے کروایا گیا. تو یہ تو آپ کی چوائس, آپ کون سا کتا بننا پسند کرتے ہیں. بہت خوبصورت. اس کے بعد اس نے اپنا وہ آستانہ بند کیا, فیکٹری دوبارہ کھولی. لیکن یہ وہ ایک واقعہ ہے یا قصہ ہے یا اسٹوری ہے جو مجھے بڑی انسپائر کرتی ہے, اور وہ جو میری ایک تھاٹ پروسیس اس سے کنیکٹ کرتی ہے کہ ہمیں وہ بننا ہے جو اپنی ذات کے لیے نہ ہو, جو لوگوں کے لیے ہو, لوگوں کی فلاح کے لیے ہو. اور میں آپ کو گارنٹی سے بتا دیتا ہوں, آپ جتنا آپ کو آج جانتے ہو نا, اگر آپ نے اپنے آپ کو ڈگ کرنا شروع کر دیا, میں لکھ کے دے سکتا ہوں اللہ کے حکم سے کہ آپ اس سے کہیں زیادہ بہتر انسان ہو, جس کو آپ نے ٹیپ نہیں کیا, جس کی صلاحیتوں کو آپ نے کبھی چیک ہی نہیں کیا کہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. آپ کے اندر تو یہ صلاحیت بھی تھی. بالکل.
تو میں اگر آپ پروگرام ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے، میں بس یہ میسیج دینا چاہ رہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو ضرور دیکھیں. ہم دنیا کی کتابیں پڑھتے ہیں، ہم اپنے آپ کو نہیں پڑھتے ہیں. بالکل آپ اپنے برین کو، اپنی صلاحیتوں کو ایکسپلور کریں. کار لاتے ہوئے اگر انشاءاللہ نیکسٹ ویک میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے یا ڈھونڈنے کے طریقے کیا کیا ہیں. یہ بڑا سسٹمیٹک ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں، آپ سو کے اٹھے اور آپ نے پتہ چلا کہ آپ نے کچھ نیا اچیو کر لیا. آپ کو سب سے پہلے اپنے مائنڈ کو یہ تیار کرنا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو کھوجنا ہے. میرا یہ ایک میں ٹریننگ پروگرام کروایا کرتا ہوں جس کا نام ہے ری ڈسکورنگ یور سیلف. اس پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ری ڈسکور کریں. آپ جو ہیں ایکچولی وہ نہیں ہیں. اللہ نے آپ کو اس سے کہیں زیادہ صلاحیتیں دی ہیں جو آپ چیک نہیں کر رہے ہیں، جو کسی وجہ سے آپ کے سوسائٹی نے کل کر دی ہیں کہ آپ اس قابل نہیں ہو. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ وہ دیکھیں اور اسے ایکسپلور کریں. تو انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویک ملیں گے تو پھر میں سسٹمیٹیکلی بتاؤں گا کہ آپ کو ان چیزوں کو ایکسپلور کرنے کا NLP کے ذریعے کیا طریقہ ہے. جی دوستوں، حیدر علی چغتائی بھائی کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر کوئی نہ کوئی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ان کو ڈسکور کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ ہمارا جو سلسلہ ہے لاشعور سے شعور تک کا سفر، اس کا آج پہلا حصہ تھا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ہم دوبارہ یہ پروگرام لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ویژن لائیو اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم سے. ہمارے اس پروگرام کو اسپانسر کیا تھا حسیب رحمان بھائی نے، جو کہ ریئل اسٹیٹ مارگیج معاف کیجیے گا انشورنس ایجنٹ ہیں. ان کا فون نمبر ہے 5874096046. اور اگر آپ کو گاڑی کی انشورنس لینی ہو، مکان کی انشورنس لینی ہو تو حسیب رحمان بھائی سے رابطہ کر سکتے ہیں. نیکسٹ ویک انشاءاللہ فرائیڈے کے دن 8 بجے ہم لوگ یہ پروگرام دوبارہ لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور علی بھائی دوبارہ سے اپنے جو ایکسپیرینس ہیں، جو ٹپس ہیں کہ آپ اپنے آپ کو کس طریقے سے اپنے ذہنی مسائل ہوں، دنیاوی مسائل ہوں اور بھی دیگر مسائل ہوں، اگر آپ کسی مایوسی کا شکار ہوں تو کس طریقے سے آپ ان مسائل سے باہر آ سکتے ہیں. علی چغتائی بھائی انشاءاللہ ہمارے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے نیکسٹ فرائیڈے انشاءاللہ 8 بجے. تھینک یو. ملاقات ہوتی ہے نیکسٹ ویک. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم